बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन। आप जहां भी हैं, पाकिस्तान में हैं, ओवरसीज हैं, आज हमारा एक ज़बरदस्त का सेशन होने जा रहा है। और सेशन का जो टॉपिक है वो ये है कि हमारे अपने पाकिस्तानी बिजनेसेस वो ओवरसीज अपने बिजनेसेस कैसे एक्सपोर्ट या एक्सपैंड कर सकते हैं, किस तरह वो अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपैंड कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो 9 मिलियन से ज़्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी की आबादी है, और मुझे पता है कि यहाँ मैं भी कई ऐसी प्रोडक्ट्स ढूंढ रहा होता हूँ जो पाकिस्तान में सिर्फ मिलती हैं। तो उस पे बात करेंगे अभी। हमारे जो गेस्ट हैं बड़े स्पेशल किस्म के टाइटन्स हैं। पहले हैं हमारे अमजद भाई जो जंप स्टार्ट के चेयरमैन हैं। इसके अलावा ओवरसीज और पाकिस्तान में भी इनके दे हैव नंबर ऑफ बिजनेसेस, एंड स्पेशली यू आर एक्सपर्ट इन स्ट्रेटजी। और जंप स्टार्ट के जरिए आप पूरे पाकिस्तान को एक किस्म का जंप स्टार्ट कराने की कोशिश कर रहे हो ताकि हम इसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकें। थोड़ी ही देर में उम्मीद है कि हमें खुरम जुबैरी भी ज्वाइन करेंगे। तो जब तक वो ज्वाइन करते हैं, अमजद भाई कैसे हैं आप? बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सभी को, और शकील भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के ये प्रोग्राम जो है लोगों के सामने रखा है। उम्मीद है कि हम सब लोग इन उम्मीदों पे अच्छे तरीके से ढलेंगे और उनको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। अच्छा, पहले जो मैं शुरू करूंगा ना, थोड़ा सा लाइट मोड से शुरू करते हैं। मेरी जिंदगी का जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हेयर कट कैसे करवाना है। अब ईद आ रही है और मुझे तो कोई बार्बर नहीं मिल रहा, या वो थोड़ा डेंजरस है, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। आप क्या कर रहे हैं? एक्चुअली मुझे मैं आपको पता है, मैं तो पाकिस्तान चला गया था। मेरा जी तो जी। प्रोग्राम था कि मैं तकरीबन वापस आऊंगा ईद के तकरीबन 2-3 दिन पहले वापस, क्योंकि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन यहाँ यूके में होते हैं। मगर फिर आपको पता है कि यूके गवर्नमेंट ने जितने उनके सिटीजन्स थे उनको रिपैट्रिएट कर लिया। हम्म। तो मैं जब यहाँ पहुंचा तो मेरे फ्रंट वाले बाल तो इतने नहीं है, मगर बैक में काफी हैं। तो हुआ ये कि मेरी वाइफ जो है ना, मैंने उससे कहा कि लेट्स गेट अ शेयर्स, क्योंकि बार्बर्स तो यहाँ पे है नहीं है। तो शी इज गिवन मी अ क्रॉप, सो दिस इज माय सोल्यूशन। नहीं, मेरा मसला ये है कि मैं अब बेगम को कह तो दूं कि मेरे बाल काटो, तो वो मुझे लगता है कि वो कान शान भी इस बीच में जबरदस्ती से ना काट दे। वेल, या तो फिर कान जाएंगे या आपके फिर बाल रहेंगे। अच्छा, खुरम भाई अगर आप देख रहे हो तो प्लीज जॉइन अस। जो ग्रुप था हमारा उसमें मैंने लिंक शेयर किया है, और मैं आपको अभी भेज रहा हूँ आपकी जो फेसबुक है उस पर भी। तो अमजद भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जो आपसे जानना चाहूंगा, how big is the opportunity, especially when we talk about जो overseas है, overseas यूके यूएस या यूरोप में अपने पाकिस्तानी बेशुमार हैं। इसके अलावा जो अपॉर्चुनिटी है, अगर आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी की है तो पूरी दुनिया ही आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। So tell me about the opportunity. How big is the opportunity, and is it realistic to think about कि हम expand कर सकते हैं अपने businesses overseas? देखें, जब आपने कोई भी कारोबार करना होता है ना, जो एंटरप्रेन्योर है, अगर आपने वाकई अपनी मेहनत खर्च करनी है, तो क्यों आप छोटे काम के ऊपर काम करेंगे? अनलेस आप रियली पैशनेट हैं, आपका मकसद ज़िंदगी में यही है कि मैंने गांव में एक छोटा सा काम करना है और वहाँ पे जो लोग हैं उनको जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं वो देनी है। अगर ये आपका मिशन है, ज़िंदगी में विजन है, तो गुड लक। मगर अगर आपने मेहनत करनी है, then you might as well actually work on something that is a global phenomena, right? एंड जो आप ओवरसीज पाकिस्तानीज की बात कर रहे हैं, वो आप ज़रा थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में इसको ले आए कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, पिछले मेरे ख्याल में 50 years और मोर, आई थिंक इवन 70 years, जो मेरे वालिद साहब से आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस हुई, तो जो सोल्जर्स थे उनको बुलाया गया यूरोप में, क्योंकि इनकी जो इकोनॉमीज थी वो डेसिमेट हो गई थी। तो इनको उनको रीजेनरेट करने के लिए उनको बुलाया गया, उनको वेलकम किया गया। सो करंटली जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, दे आर इन द मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज। यानी कि हम जो हैं पाकिस्तान में और दूसरे जो
ممالک بنگلہ دیش ہے، اس قسم کے جو ممالک ہیں، ان کو ڈیولپنگ کنٹریز کہا جاتا ہے. سو جو ڈیولپڈ اکانومیز ہیں وہاں اگر آپ کا پروڈکٹ اور سروس گیپ ڈھونڈ سکتا ہے، so there is humongous opportunities, not just big opportunities, there are humongous opportunities. دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ بنگلہ دیش ایکچولی سیپریٹڈ فرام پاکستان ان 1971. اب ان کا گروتھ ریٹ 8% ہے. کیوں؟ they actually focused on certain sectors, particularly وہ جو اپیرلز ہیں، سی فوڈ ہے، ان کے اوپر انہوں نے کام کیا، فروزن ویجیٹیبلز ہیں ان کے اوپر انہوں نے کام کیا، ٹیکنالوجی کے اوپر انہوں نے تقریباً میرے خیال میں 5 کی جو سیکٹرز ہیں نا ان کے اوپر انہوں نے کیا. مگر انہوں نے کیا کیا، پہلے جو ان کے بنگالی اوورسیز پیٹریٹس تھے ان کے ساتھ مل کے مارکیٹ کی پینیٹریشن کی. فرسٹ you can't just sell to everybody, you need to find a niche. اینڈ دیکھیں جو یہ ایک فیکٹ ہے، سبھی جانتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ جنونی محب وطن ہے، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی گوڈز اینڈ سروسز کو بیچا جائے. دیکھیں میں پچھلے 40 سال سے دنیا بھر میں میرا جو کام تھا، جب میں سی فریش کا مینیجنگ ڈائریکٹر تھا، تو اٹ واز مائی جاب ٹو ایکچولی فائنڈ پروڈکٹس اکراس دا 5 کانٹیننٹس، کیونکہ ہم دنیا کی جتنے بھی فوڈ ہیں ان کا جو ہے نا اسٹاک رکھتے ہیں. تو سو what I'm saying to you right now is اگر بنگلہ دیش سی فوڈ اور ویجیٹیبلز کر سکتا ہے، اگر انڈیا دنیا کی مارکیٹس کو فلڈ کر سکتا ہے، آلریڈی ہمارے پاس اکنامک برج کی کنیکٹیوٹی ہے. اور سیکنڈلی دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، and then you can take over and Khurram's here, we can welcome in. There is the aspiration. پاکستان میں جتنے بھی میں نے پچھلے خرم کے ساتھ جب میں جوائن ہوا ان 2017، پہلے تو میں ٹریڈنگ کرتا رہا تھا. I used to parachute in and parachute out, buy the goods and just get out, right? مگر from 2016 onwards میں تقریباً ہر مہینے آ رہا ہوں، میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں اور پرٹیکولرلی جو ہماری ایس ایم ایز ہیں ان میں ایک ایسپریشن ہے. مگر یہ جو برج باہر ہے نا، جو اوورسیز پاکستانی چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں انویسٹ کریں اور پاکستان کو ایک ایسا ٹرانسفارمیشن دے کہ ہم ایک پراؤڈ نیشن بنے، ان کو جوائن کرنے کے لیے ہم نے یہ جمپ سٹارٹ پاکستان جو ہے نا، یہ ایک برج آف کنیکٹیوٹی کریٹ کیا ہے. سو ٹو آنسر یور کوشچن بلنٹلی، there is not just a big opportunity, it's a humongous opportunity. وہ ہوسٹ کو خود ہی نہیں یاد رہتا کہ ان میوٹ کرنا. خرم بھائی تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آپ سی ای او ہیں جمپ اسٹارٹ پاکستان کے، اور اس کے علاوہ آپ کے بے شمار اوورسیز پروجیکٹس ہیں. آپ سے سب سے پہلے جو میں نے کوشچن کیا ہے امجد بھائی سے وہی کروں گا. پہلے میں آپ دونوں کو تھوڑا سا اگر اف آئی مے، یہ آج کے سیشن کا ہمارا ٹارگٹ کیا ہے. پاکستان میں 3 قسم کے لوگ ہیں جب میں بزنس کے حساب سے دیکھتا ہوں. ایک ہیں اسٹارٹ اپس ہیں، جن کے پاس اچھے آئیڈیاز ہیں، وہ بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں بھی اوورسیز. سیکنڈلی ایس ایم ایز ہیں، اسمال بزنسز ٹو میڈیم سائز بزنسز. اور تھرڈلی دیر کارپوریشنز، but وہ پاکستان میں بیسڈ ہیں. all of them, the 3 groups, they might or they would love to expand overseas and start exporting their products. So پہلا جو میں کوشچن کر رہا خرم بھائی، اب آپ کی طرف آتے ہیں کہ پہلے تو آپ بتائیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں. دوسرا، کتنی بڑی اپرچونٹی ہے یہ اوورسیز بزنس کی، خاص طور پہ ہمارے پاکستانی بزنسز کے لیے؟ Assalamu alaikum everyone. First of all, thank you. Thanks Shakil for having me. Assalamu alaikum Amjad bhai. So basically, yeah, opportunities بہت بڑی ہے. I mean, ظاہر سی بات ہے, it's about 220 million and then you're talking about 7 billion, تو markets پھیلی ہوئی ہیں. اور اس کو مین پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سب کو پتا ہے, سب لوگ پوری دنیا کے اندر بیچنا چاہتے ہیں ایک پروڈکٹ کو, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ کیسے بیچنا ہے. مین جو پوائنٹ ہے وہ کیسے کے اوپر ہے. کرنا تو ہر کوئی چاہتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک وی ہیو ٹو ایکچولی کنونس کہ اگر ہم کوئی چیز بنا رہے ہیں یا ہم کوئی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں تو اس کے اندر کوئی کیسے کا مطلب کیوں کا مسئلہ ہے,
کیسے کا ہو سکتا ہے لیکن کیوں کا نہیں ہے مسئلہ. اچھا میں کوشش کروں گا بعد میں اگر کوئی بزنس کے لوگ اسٹارٹ اپس ایس ایم ایز اور کارپوریشنز اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو I may towards the end share a link where they can join and they can probably ask a live question because آپ کے پاس جو اسکل سیٹ ہے دونوں بیٹھے ہوئے ہیں تھائکونز ہیں ہمارے پاکستان کے اور ورلڈ وائڈ. تو اب بات کرتے ہیں کہ اسٹارٹ اپس اب ون بائی ون جو تین گروپس ہم نے وہ بنائے ہیں ان کو ہم کیسے گائیڈنس دے سکتے ہیں ان کو کیا کرنا پڑے گا. سو لیٹس اسٹارٹ ود دا اسٹارٹ اپس. آئی نو جمپ اسٹارٹ پاکستان از ٹرائنگ ٹو ہیلپ اسٹارٹ اپس لیکن ان کے لیے کیا چیزیں جو اپنی طرف سے میں ایڈ کرنا چاہوں گا. اسٹارٹ اپس یا بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں روزانہ کے ہنڈریڈز آف میسیجز کہ میرے پاس بڑا زبردست آئیڈیا ہے تو میں تھوڑی بعض دفعہ روڈ بھی ہونا پڑتا ہے. میں کہتا ہوں یار آئیڈیا ٹیسٹ کیا کیا نمبرز ہیں. اگر میرے ساتھ آئیڈیا ڈسکس کرنا ہے تو پہلے ٹیسٹ کر کے آؤ بیکاز ادر دین اف یو ہیونٹ ٹیسٹڈ اٹ اٹس ناٹ این آئیڈیا. یہ کوئی آپ کا ایک خیال ہے یا وہ اس نے کہیں نہیں جانا. سو فرسٹ ٹیسٹ اٹ. But anyway, اگر آپ کے پاس اچھا آئیڈیا ہے you have tested it so where do they start. So both of you آپ دونوں سے کوشچن ہے کہ اسٹارٹ اپس کے لیے وہ کہاں سے اسٹارٹ کریں ان کے لیے کیا ایک روڈ میپ ہے to start business in Pakistan as well as overseas. دیکھیں شکیل جو اسٹارٹ اپ کا لائف سائیکل ہے نا وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. جو ایس ایم ای ہے اس کا جو بیہیویئر ہے اور مائنڈ سیٹ ہے اگر اس نے سکسیس ہونا ہے وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہونا چاہیے. اور جو لارج ٹو کوپریشنز ہیں ان کا جو اسٹرکچر ہے اینڈ دا موڈ آف آپریشن needs to be completely different. So we can't actually talk about startups and SMEs and large corporations in the same breath. یہ پہلے بات جو ہے نا آپ کو کلیئر کرنی پڑتی ہے. دنیا بھر میں اگر آپ ڈیٹا ٹیسٹ کریں تو up to 80 sometimes 90% of the startups actually sadly وہ فیل ہو جاتے ہیں. یہی بات ہے جو آپ نے کہی ہے. I actually led I was chairman of Education and Enterprise for Lord Young from 2012 to 2014. UK نے 500 ملین پاؤنڈز ویسٹ کیا اسٹارٹ اپس کے. یہ جو انکیوبیشن سینٹرز ہیں یہ جو بین کلچر ہے کہ آپ کسی بندے کو اندر لے آئیں تو اس کو آپ انٹرپرینوریلزم سکھا سکتے ہیں. That is not the case. Actually, you can sharpen an entrepreneur by teaching them, but you can't create entrepreneurs. This is something you must. Not everybody is going to be an entrepreneur. یہ beginning میں sadly جو بچے پروگرامز دیکھ رہے ہیں ان کو پہلے تو خود اپنے آپ کو ایگزامن کرنا چاہیے کہ میں کس کیٹیگری میں فٹ آتا ہوں. اگر آپ یونیورسٹیز میں ہیں تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ٹاپرز ہوتے ہیں پیپل ہو گیٹ فرسٹ کلاس 2-1 they will normally be picked up by your large corporations. They will get a 9 to 5 job, right? ان کا کریئر ان کو ٹریننگ دی جائے گی پاکستان میں 6 مہینے سال 2 سال and then they'll shift them across the globe. Those are your yuppies. Those are your corporate guys who will run the corporate world. So I think پہلی جو بات ہے وہ جو ہمارے ویورز ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ان کو سیلف اسیسمنٹ کرنا چاہیے. جو آپ کے ایجوکیشنل اسٹیبلشمنٹس ہیں ان کو سائیکومیٹرک ٹیسٹنگ ہونی چاہیے. جو ان کی ریویوز ہوتے ہیں ان میں ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان میں کیریکٹرسٹکس کیا ہیں. اچھا تو دوسرا طبقہ ہے نا آپ کا جو 2-1 اینڈ 2 کلاس یا تھرڈ کلاس ڈگریز لے رہے ہیں ان کے ایسپریشنز یہ ہیں کہ they want to go work for the corporations but they will never get there because only top 10% جو ہیں وہ corporations کے لیے کام کریں گے اور یہ بیچارے ultimately یہ will end up in the SMEs. مگر ان کو کبھی بھی یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں نا یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ لوگ کبھی بھی corporations کے لیے کام نہیں کریں گے. You will end up working with the SMEs. Why? کیونکہ وہ تو پھر یونیورسٹیز میں نہیں آئیں گے. وہ تو وہ جو فیس پیمنٹ انہوں نے کرنی ہے وہ بھی نہیں کریں گے. اچھا کچھ ان لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ نیچرل انٹرپرنرز ہیں یا ان کی فیملیز ہیں ان کے کام ہیں. if you look at the Jewish community ہمارے جو میمن ہیں تو بنیے دیکھ لیں انڈیا میں دیکھ لیں
کوئی ایسے خاندان ہوتے ہیں یا کمیونٹیز ہوتے ہیں جو کہ نیچرلی ہسٹوریکلی وہ اس کام میں پڑے ہوئے ہیں, رائٹ. So there will be those people who will fall into that, right? So the startup business is something. Why are you actually going into a startup? What exactly is the problem جو آپ نے solve کرنی ہے, اور جو جیسے آپ نے کہا ہے کہ how do you test your idea? So these are the key things. I don't think we've got in 1 hour we can give you a lecture on how startups, آپ بھی program کر رہے ہیں, ہم لوگ بھی کر رہے ہیں, there are a lot of other people doing things, but I think there is no convergence in terms. پاکستان میں duplication, triplication ہو رہی ہے. فیس بک کے ہزاروں لوگ اب جو ہے نا ایوری ڈے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لیکچرز دے رہے ہیں اور بچے دیکھ رہے ہیں, but there is no convergence, کیونکہ ہماری فنڈامنٹلی انڈسٹریل پالیسی نہیں ہے جس کو ہم سارے فالو کریں. یہ اسٹارٹ اپس کا ہو گیا. ایس ایم ایز ایسے ہیں کہ دوز آر دا پیپل جنہوں نے مارکیٹ میں اپنا پروڈکٹ آلریڈی ٹیسٹ کیا ہے پچھلے 2 3 4 5 سال میں, تو ان کا پروڈکٹ ایکسیپٹیبل ہے, دے آر میکنگ پروفٹ, اور دے آر ایٹ اے بریک ایون پوائنٹ, روٹی کپڑا مکان ان کو مل رہا ہے, رائٹ, اینڈ دے آر ایکچولی میکنگ پروویژنز. بٹ دا پرابلم فار دیم از کہ ہاؤ ڈو دے اسکیل. That is the fundamental question. We have a lot of at Jumpstart, we've got a lot of programs, we do a lot of synthesis, we do a lot of analysis کہ کیسے جو ہے وہ لوگ آگے جا سکتے ہیں. اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں جو کہ most of your viewers will be really shocked. There's a rule called the Pareto effect in marketing, where 20% will affect 80%. In any market, there are 20% of the companies that account for 80% of the activity. And an SME has got to ask a question. Are we in that 20% or are we in the laggards in the remainder 80%? And how do they do that? That's a lot bigger question, and we can, maybe later on in programs we can do that. And the corporations are those companies, وہ companies ہیں جنہوں نے ٹیکنالوجی کو اپنانا سیکھ لیا, ٹیم بلڈنگ کو سیکھ لیا, پروڈکٹ پلیسمنٹ کو سیکھ لیا, اور مارکیٹ پینیٹریشن کو سیکھ لیا, اور کارپوریٹ سٹرکچرز کو سیکھ لیا. جب یہ ہو جائے گا then you can inshallah reach a stage which we call a corporate structure. From corporate structure you move to a national level, maybe a regional level, and then an international level. So I wanted to give you a context in which the 3 sectors operate and the different environment and the different structures they need if they want to be successful. جی خونا بھائی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ یار بالکل اسی طریقے سے امجد بھائی نے تھوڑا سا فاؤنڈیشن لیول کے حوالے سے بتا دیا, لیکن میں اس کو پراپر کانٹیکسٹ کے اندر تھوڑا سا ذرا ایکسپلین کر دیتا ہوں. مینلی جو ایشو ہے نا, وہ جو آپ نے ورڈ یوز کیا نا آئیڈیا کا, پاکستانی کانٹیکسٹ میں اگر اس کو دیکھیں نا تو سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ یہی رہا ہے کہ ہم کیونکہ ورڈ آئیڈیا کا یوز کر دیتے ہیں تو بیک ان مائنڈ کہیں پہ جو نیو انٹرنٹس ہیں ان کے ذہن میں یہی رہتا ہے کہ یار میں کوئی آئیڈیا سوچوں. مسئلہ آئیڈیا نہیں ہے, مسئلہ ہے پرابلم. پرابلم پہ فوکس نہیں کرتے, سولوشن کے اوپر ہر کوئی سوچ رہا ہے نا. اور سولوشن اس وجہ سے نہیں سوچ سکتے کہ کیونکہ وہ پرابلم ان کی خود کی نہیں ہوتی. تو کرتے کیا ہے, وہ کہتے ہیں یار یہ دوسروں کی جو پرابلم ہے نا الٹیمیٹلی اس کو وہ پرسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو ذرا چیک آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وائٹ بورڈ پہ بیٹھ کرتے ہیں, تھوڑی سی ذرا برین اسٹارمنگ کرتے ہیں, اور اس کے بعد ایک کوئی سولوشن لے کے آ جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں وہ یہ آئیڈیا ہے. اب وہ کیونکہ خود سے کبھی اس پرابلم سے نہیں گزرے تو ان کو پرابلم سے لو نہیں ہوتا, ان کو سولوشن سے لو ہوتا ہے. جبکہ ساری سچویشن کے اندر نا یو ہیو ٹو لو دا پرابلم. جب تک آپ وہ اس سے نہیں کریں گے نا اس وقت تک آپ کا سائیکل کمپلیٹ نہیں ہوگا, آپ کا انیشیشن ہی غلط ہوگی شروع سے. اور پھر اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کو ایک نارمل سپورٹ مل جاتی ہے, اس سپورٹ نیٹ ورک کے ذریعے سے آپ کو تھوڑا سا ٹائم گزار لیتے ہیں, وہ جو انکیوبیشن سائیکل کی آپ کے امجد بھائی نے بات کی, یا پھر کسی بھی حوالے سے کسی سے کنیکٹ ہو گئے یا کسی پہ کام کرنا شروع کر دیا, آپ نہیں بھی گئے وہاں پہ, تو اس سے وہ پھر آپ ایک غلط فاؤنڈیشن جب ایک رکھی گئی تو اس کے بعد پھر آپ کو جگہ جگہ پرابلمس کریٹ ہوں گی. تو ایک تو یہ ایشو ہے. ایس ایم ای کا آن دا ادر ہینڈ ذرا سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے کیونکہ اس کا گروتھ جو پیٹرن ہے وہ ذرا تھوڑا سا گریجول ہوتا ہے اینی وے,
کہ آپ نے اس کو بہت زیادہ انوویٹو ایلیمنٹ کے اوپر فوکس نہیں کیا ہوتا. جتنی بھی آپ کو ارد گرد ایس ایم ایز نظر آئیں گی, آل دو کہیں بیک ان مائنڈ میں بھی ان کے ذہن میں یہ ہو, مثال کے طور پر آپ نے کوئی دکان کھول لی, آپ نے کوئی اسٹائروفارم بنانے کی کوئی فیکٹری کھول لی, یا آپ نے کہا کہ یار یہ بہت چلتی ہے یہ چیز, یا آپ نے کوئی فارمیسی کھول لی, اس کے اندر آپ نے بے شک اس کو آپ اس حوالے سے بھی لے جائیں کہ آپ نے کوئی مطلب ٹیکنالوجی کا بھی ایلیمنٹ اس کے اندر لے آئیں کہ جس کے اندر آپ نے دوائیاں آن لائن سپلائی کرنی شروع کر دی. تو وہ جو چیز ہوتی ہے اس کے اندر جو جس ایس ایم ای مینٹالٹی کے ساتھ جب آپ کسی چیز کو شروع کرتے ہیں نا, تو آپ کا سارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ یار ہاں بس اس کو پیسے بنانے ہیں, ہم نے کچھ اپنے گھر کا خرچہ چلانا ہے, اور دیٹس یور فوکس, دیٹس ہاؤ یو اسٹارٹ دا بزنس. کوئی سپلائی چین کا آپ نے کر لیا, کوئی آپ نے کیا کہتے ہیں مطلب ڈائریکٹ B2B یا B2C کے اندر کوئی چیز سپلائی کرنی شروع کر دی, کوئی چیز بنانی شروع کر دی. کارپوریشن کی آن دا ادر ہینڈ مینٹالٹی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے کہ یار آپ کا ایک بہت بڑا کیا کہتے ہیں ایک کنسورشیم بن گیا, وہ ایس ایم ای تھی کسی اسٹیج کے اوپر, بڑھتے وہ اس اسٹیج پہ پہنچ گیا کہ یار آپ نے کچھ مرجرز اینڈ ایکوزیشنز کی, اور اب پھر آپ کارپوریشن کے لیول کے اوپر آ گئے. تو مطلب 3 ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں, لیکن میں تو اسٹارٹ اپ کے ایلیمنٹ کو بھی ایس ایم ای کے اندر ہی دیکھتا ہوں. ہاں کارپوریشن کو آپ ایک علیحدہ لیول پہ لے جا سکتے ہیں کیونکہ اس کا ایک اوور آل اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے, لیکن مین اگین پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے فاؤنڈیشن کہاں سے مطلب کس طریقے سے اپنی جرنی شروع کی ہے. اسٹارٹ اپس تو بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ یار وہ اس کو ایک سمپلسٹک وے کے اندر دیکھیں کہ یار یہ پرابلم چل رہی ہے لوگوں کو ہے, چلو بھائی اس کا کوئی سولوشن ڈھونڈتے ہیں. اور آپ نے کہا کہ سولوشن ہر ایک کے پاس ہے, میرے پاس 200 سولوشن ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کے اندر جو ایشو یہ ہے کہ بھائی میرے پاس نہیں ہے ٹائم ان 200 سولوشنز کو ایگزیکیوٹ کرنے کا, ٹیم بنانے کا, اور پھر جا کے اس چیز کو کر دینے کا. میرے پاس ٹائم کیا ہے, 1 کر لوں گا, 2 کر لوں گا, 3 کر لوں گا میکسیمم اپنی زندگی کے اندر, اگر طریقے سے میں نے کرنے ہوئے تو فوکس رکھیں. اسٹارٹ اپ کو یہ ایڈوائس ہے کہ بھائی فوکس رکھیں اپنے پرابلم کے اوپر, اس کو ہر وقت اپنے سوار رکھیں. اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ شروع کے اندر اس کا سولوشن نہیں لے پائے ہوں گے, تو کم از کم یہ ہے کہ آہستہ آہستہ آپ اس کی آئٹریشنز کرتے کرتے اس کو ریفائن کرتے کرتے سولوشن کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جائیں گے. تو یہ ہیں 3 میجر سیگمنٹس. اب کیسے پہ بات ہوگی تو پھر آگے چلیں گے کہ ان کو کیسے اسکیل کرنا ہے گلوبلی. اچھا, تو اب اسی بات کو تھوڑا آگے لے کے چلتے ہیں, تو یہ کلیئر ہو گیا. اب جو ٹاپک ہے ہمارا روٹ ٹو مارکیٹ, اینڈ اسپیشلی وی ٹاکنگ اباؤٹ اوورسیز, جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, اینڈ دین دیر آر بلینز اف یو ٹاک اباؤٹ اوور آل جو دنیا میں اپرچونٹی موجود ہے. پاکستان میں ایک جو بزنس مین بیٹھا ہوا ہے, وہ ایس ایم ای ہے یا کارپوریشن ہے, ایون اسٹارٹ اپ, اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے پروڈکٹ کی مانگ ہو سکتی ہے اوورسیز, مانگ ہو سکتی ہے یو کے میں, یو ایس میں. تو ان کے لیے ان کو گائیڈنس بالکل نہیں ہے, یا یہ نہیں پتا کہ میں کیسے ایکسپورٹ کرنا شروع کروں. پھر گورنمنٹ کے رولز ہیں, تو probably we're not going to go into that kind of detail. لیکن وہ کیسے کریں اگر کسی کے پاس اچھی پروڈکٹ ہے, وہ یو کے میں اینڈ یو ایس میں لانچ کرنا چاہتا ہے, تو اگر آپ کچھ ایگزامپلس بھی دے سکیں, کسی نے کیا, کسی کارپوریشن نے یا ایس ایم ای نے سکسیسفلی, but what were the steps? If you can, امجد بھائی آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ what would be the approach? شکیل, میرے خیال میں جیسے آپ نے سوال کیا نا, دس از نو کرٹیسزم آف یو, رائٹ. ایکچولی یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا کہ میرے پاس ایک پروڈکٹ ہے, میں دنیا کو کانکر کر لوں گا, اٹس اے گڈ وے آف اپروچنگ. مگر جو ابھی بات ہم نے اسٹارٹ اپس کے لیے کی ہے, ایس ایم ایز کے لیے کی ہے, اور کوپریشنز کے لیے کی ہے, اس کے پیچھے ایک بزنس ماڈل ہوتا ہے. جو اچھا بزنس ماڈل یہ نہیں کہ آپ نے مجھے آئیڈیا دے دیا, رائٹ, اس کے ساتھ آپ نے نمبرز مجھے دے دیے. دیٹ از ناٹ اے بزنس ماڈل. بزنس ماڈل کے ایکچولی 9 ویریبلز ہوتے ہیں. اگر آپ نے پورٹر کو کبھی پڑھا ہے, he's been my kind of mentor for the last 20 years since I was at university. میں اس کو فالو کر رہا ہوں. There are 9 elements. اگر آپ نے کوئی چیز کرنی ہے نا, پہلے اپنے آپ کو جہاں پہ کھڑے ہیں نا, وہاں پہ آپ نے, جیسے خرم نے کہا, کہ کس پرابلم کو آپ سالو کر رہے ہیں کریٹیولی اینڈ انوویٹیولی. کسی کی کاپی آپ نے نہیں کرنی, آپ نے وہ سولوشن اس طریقے سے ڈیلیور کرنا ہے کہ
کسٹمر کو بینیفٹ ملے. I think this is what we forget. Everybody wants to do Uber, everybody wants to do Airbnb, unko copy karna chahte hain, right? That is not being entrepreneurial. They have already solved that problem. آپ کاپی کیٹ کر سکتے ہیں, آپ کو پیسہ بھی مل جائے گا, بٹ یو ول ناٹ اسکیل, بیکاز اگر میں نے اوبر لینا ہے تو وائی شوڈ آئی گو ٹو اے سیکنڈ پرسن, نمبر 2 کے پاس کیوں میں جاؤں, آئی ول گو ٹو نمبر 1 because the guy is already there, but that's entirely your choice. دیکھیں, we've got to ask ourselves a question. یہ بہت we really need to focus on this question کہ ایک کنٹری ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر ایک چیز دے رکھی ہے. We have the youngest population, we have all the seasons, we have ports, we have deserts. یہ تو آپ سن کے میں تو پاگل ہو رہا ہوں یار ڈیلی کہ اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے. What we are not asking is why have we not delivered the potential? And I think fundamentally, چاہے آپ اسٹارٹ اپ ہیں, چاہے آپ SME ہیں, یا آپ large corporation. And by the way, for a population of 200 million people plus, we haven't got a single PLC that is a global company. What a shame. وہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ کا ویلیو پروپوزیشن کیا ہے. If you ask people in Pakistan, which Khurram and myself and a lot of other people, are asking these big people who interact with, the first question I ask is, what is your value proposition? پہلی تو بات ان کو پتہ ہی نہیں کہ value proposition ہے کیا. What is your differentiating factor which is going to give you a global dominance? Global dominance is not about money, it's not about price. It is actually what problems you will solve and give confidence. اینڈ جو پین ہے کسٹمر کا وہ کیسے آپ کریں گے. اگر آپ لوکل لیول پہ, ریجنل لیول پہ, نیشنل لیول پہ کر سکتے ہیں, دین یو کین گلوبلائز. آئی تھنک یہ فنڈامنٹل پرابلم ہے. اس کے اگر آپ اوپر فوکس کریں گے, میں آپ کو آپ نے ایگزامپل پوچھا ہے نا. سو وی ور سیٹ ان ویری ہائی پاورڈ meeting, and I won't name names. Khurram is smiling, right? So the guy says to me, right, کہ یار اکواڑا میں ہم پٹیٹوز گرو کرتے ہیں, اس سال ملین اوور پروڈکشن ہو گئی ہے. تو آپ لوگ یورپ میں you do a lot of sale of potatoes and chips and stuff like that. Can you take that? So I said, okay, let's have a look at it. So I rang the guys that we do the trading with, and I said, look, in February, we've got X amount of potatoes, right? Would you want them? Imagine کریں کہ یورپ میں فیبروری میں everybody is looking for new potatoes, کیونکہ وہ جولائی میں ہارویسٹ ہوتے ہیں. In February and March, right, the sugar content goes up and they're no good for producing. So everybody's looking for, and we in Pakistan actually lift our potatoes in February and March. How coincidental is that? But یہ جو روٹ ٹو مارکیٹ ہے نا, تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے انالیسس دے سکتے ہیں سوئل کے کہ آپ نے کون سا فرٹیلائزر استعمال کیا ہے, کتنی مقدار میں کیا ہے, آپ نے پیسٹیسائڈ ہربیسائڈ کتنی استعمال کی ہیں, ان کا ریکارڈ ہے آپ کے پاس, یہ جو پوٹیٹوز ہیں ان کی اسپیشیز کیا ہے, ان کے کیریکٹرسٹک کیا ہے. Nothing. So you've got 1 million tons of potatoes overproduced, you've been doing all that, but you've not done the value proposition. And because of that, وہ potatoes وہیں پہ 5 روپے کا کلو بکنے شروع ہو گئے. جو 50 میں بکتے تھے وہ اس سال 5 روپے پر گئے ہیں. سو فنڈامنٹلی جو روٹ ٹو مارکیٹ ہے اس کی بگننگز ہوتی ہیں آپ کے ویلیو پروپوزیشن پہ, اور پھر آتا ہے سیگمنٹیشن, پھر آتی ہے برانڈنگ. اچھا, اگر باہر کی مارکیٹ میں نے جانا ہے تو دین ایکچولی آپ کو مارکیٹ کے انالیسس کرنے پڑیں گے. یو کے میں آپ کو پتا ہے کہ جو 60% آف دا مارکیٹ از ان دا فوڈ سیکٹر, ان دا ریٹیل, از کنٹرولڈ بائی دا سپر مارکیٹس. اگر آپ کو پتا نہیں ہے کہ ان کے کیریکٹرسٹکس کیا ہیں, ان کی نیگوشیشن سٹائلز کیا ہیں, ان کے ٹرمز کیا ہیں, واٹ از BRC, برٹش ریٹیل کنسورٹیم کے رولز اینڈ ریگولیشن اسپیسیفکیشن شیٹس کیا ہیں, رائٹ, ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو انٹر دا مارکیٹ. سو
you have to from day one, जो आपका विजन है, जो आपके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आप प्लानिंग की पहले बात कर रहे थे कि आपने जो प्लानिंग करनी है ईयर 1 ईयर 2 आपकी ग्रोथ है, वो ग्रोथ कहाँ आएगी? Is it in UK? Is it? And then actually understand the market relevance. जो अभी आप पहले बात कर रहे थे, actually by 2025, the halal food market is going to be worth $10 trillion, which is finance, lifestyle, makeup, medicine, and food. $10 trillion. आपको पता है कि the Netherlands, Australia, and New Zealand take the biggest share of halal food in the world. हम लोग क्या कर रहे हैं? Because we fundamentally don't do these things. So I think this is the key thing that we've got to do. ओके, खुरू भाई आपकी तरफ आते हैं. ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे, स्पेशली कि मार्केट में जा कैसे सकते हैं? वी अंडरस्टैंड फंडामेंटल्स, लोगों को यहाँ नहीं होते क्योंकि पाकिस्तान में वो स्टैंडर्ड नहीं है, मे बी कि प्रोपोजिशन क्या है, फिर उसके ये ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, क्या प्रॉपर्टीज हैं जो आपको इंटरनेशनल मार्केट में चाहिए होती हैं. तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? यार अमजद भाई ने जो बात की है वो अपनी जगह पे ठीक है, मतलब अगर फूड सेक्टर के अंदर हम आए, लेकिन बहुत से दूसरे जो सेक्टर्स हैं उसके अंदर लोगों को पता है क्या करना है. ऐसी बात नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, और वो स्टैंडर्ड्स बीट भी हो रहे हैं. अगर हम बहुत ही जिस प्रोसेस के अंदर बड़ी एक प्रेसिजन रिक्वायर्ड होती है, जैसे आपकी अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर ले लें तो जो आपकी वूविंग है वो एक बहुत ही, या आपकी जो एक्चुअल टेक्सटाइल है वो मेरा ख्याल है बाकी जो चीजें हैं, ये बाकी जो सेक्टर्स हैं उससे ज्यादा उसके अंदर एक आपको प्रेसिजन रिक्वायर्ड है. इसी तरीके से आपकी फुटबॉल है. फुटबॉल पूरी दुनिया के अंदर, हालांकि कितनी आपकी बकिया जो वर्ल्ड के अंदर टेक्नोलॉजीज उस तरीके से हैं, मौजूद हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर. मिसाल के तौर पर मोटरसाइकिल्स बनती हैं, गाड़ियां बनती हैं, बहुत ही प्रिसाइज एक मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन ये कि फुटबॉल दोबारा उस लेवल की कोई पाकिस्तान जैसी नहीं बना सका. और सिर्फ ये भी नहीं किया कि बनाते रहे, बल्कि इनोवेशन उसके अंदर लेके आए. अभी जो लास्ट जो फुटबॉल बनी है वो जिसके अंदर पैचेस के साथ उसको जोड़ा गया है, दैट्स बाय इटसेल्फ इज अमेजिंग. इसी तरीके से आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ले लें और बाकी बहुत सी इंडस्ट्रीज के अंदर ले लें, तो लोगों को पता है क्या करना है और वो बेच भी रहे हैं. लेकिन ये कि जो ओवरऑल हम उस चीज को चैनलाइज नहीं कर पाए कि यार हर फर्द उस चीज को समझे कि यार मैं बाहर चीजें प्रोडक्ट लेके जा सकता हूँ. जो हमारे पास जो वाहिद चैनल होता है नॉर्मली, अब जो ये जितनी भी चीजें हैं ना, जैसे आपकी फुटबॉल बिकनी कैसे शुरू हुई, आपकी क्या कहते हैं टेक्सटाइल बिकनी कैसे शुरू हुई, या सर्जिकल इक्विपमेंट कैसे बिकने शुरू हुए, या आपके स्टायरोफोम्स और बाकी सारी चीजें ये कैसे बिकनी शुरू हुई, या आपकी चैम्बर्स के थ्रू बिकनी शुरू हुई पाकिस्तान के अंदर के. और हर चैम्बर ने मुख्तलिफ जगहों पे विजिट किया या उन्होंने अपनी काउंसिल्स बना दी उन टू कंट्रीज के दरमियान में. जैसे एक पाक यूके बिजनेस काउंसिल है, इसी तरह पाक यूएस बिजनेस काउंसिल है, फिर इसी तरीके से बकिया पाक फ्रांस बिजनेस काउंसिल है. इस तरीके से जो बिजनेस काउंसिल्स थी उन्होंने क्या कहते हैं इनिशिएशन की, और फिर जो आपकी जो ट्रेड शोज होते हैं उनके अंदर गए, उन्होंने लगाई और वहां से स्केलिंग शुरू हो गई. ये एक टिपिकल तरीका है जो पूरी दुनिया के अंदर राइज है, और तमाम बिजनेसेस जाते हैं, एसएमई जाती हैं, और ये होता है. इसी तरीके से आईटी की मिसाल आप ले लें. अब आईटी की जितनी भी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उसके अंदर पाकिस्तान की जो ऑर्गेनाइजेशन है पीएससीबी, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है, वो क्या कहते हैं आपको बाज जगह पे सब्सिडाइज कर देता है कुछ चीजों को, गवर्नमेंट उसके लिए करती है, आप जाके बताते हैं हम ये भी बनाते हैं, ये भी बनाते हैं, और कस्टमर आपको वहां से मिलते हैं या नहीं मिलते, या जो भी है सिचुएशन, इस तरह से ग्रो होते हैं. हमारा जंप स्टार्ट के अंदर जो मॉडल है वो जरा थोड़ा सा डिफरेंट है. हम लोग ये कहते हैं कि भाई आप जो इस तरीके से करेंगे तो एक बड़े टिपिकल अंदाज में कहेंगे अब दुनिया चेंज हो गई है, अब आपको लोगों के पास इवन जाने की जरूरत भी नहीं है. चाइना ने क्या किया, चाइना ने क्या किया, अपने चैम्बर्स लेके गए थे पूरी दुनिया के अंदर कि यार ये हमारी चीजें खरीदो, या ट्रेड शोज के अंदर, हाँ ट्रेड शोज के अंदर शायद अपने आप को जाके एग्जिबिट किया हो, लेकिन इस तरीके से नहीं किया. चीजों को अपने आप को एक इस लेवल के ऊपर लेके आए कि एक डिमांड क्रिएट हुई, आपने एक प्राइसिंग उस लेवल के ऊपर रखी जो पहले दुनिया के अंदर नहीं थी.
آپ نے کیا کہتے ہیں اگر کسی زمانے میں VCR بنتے تھے تو وہ امریکہ کا جو VCR تھا وہ ہزاروں مطلب $3,000 $2,000 $4,000 کا بنتا تھا. آپ نے کہا یار ہم $200 کے اندر نا اس کی 1/10 آف کاسٹ آپ نے VCR بیچنے شروع کر دیا. اب آل آف اے سڈن مارکیٹ کے اندر ظاہر سی بات ہے جو آپ کے VCR مینوفیکچرر تھے یا جو ریٹیلر تھے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یار پوری دنیا کے اندر ایک جگہ سے بھائی 1/10 آف کاسٹ یہ چیز مل رہی ہے تو میں وہاں سے کیوں نہ لوں, تو وہاں سے انہوں نے اس کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا. تو آپ کی جو ڈیمانڈ تھی اس نے آپ کی جو سپلائی تھی اس نے ڈیمانڈ کریٹ کی ہے نا اس کی, تو ان کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اسی طریقے سے جب آپ ٹریڈ شو کے اندر دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ سارے اٹھ کے ٹریڈ شوز میں چلے جاتے تھے, وہاں سے جو آپ کے جو ریٹیلرز تھے وہ جا کے دیکھتے ہیں کہ یار ہمیں کہاں سے سپلائی مل سکتی ہے, تو ان کو ملنا شروع ہو گیا. ابھی بھی ہوتا ہے, پاکستانی اپنے جو اسپورٹس کی گڈس ہیں اس کے اندر بے تحاشا لوگ جاتے ہیں. اب پاکستان کے اندر بیس بال نہیں کھیلی جاتی, لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان کی جو بیٹ ہے, بیس بال کا بیٹ اور گلو جو ہے اور بال جو ہے وہ پاکستان بناتا ہے. بہت سی کمپنیز بناتی ہیں اور بیچتی ہیں US کے اندر. تو ہم لوگوں نے کیا کیا, ہم نے کہا کہ یار بجائے اس کے کہ ہم یہ کریں کہ بھائی جس کو کچھ بھی نہیں پتا وہ جا کے وہاں پہ اپنے آپ کی پروڈکٹ کو سیل کرنے کی کوشش کرے, جس کو زبان نہیں آتی. اب آپ چلے جائیں ناروے چلے جائیں, ناروے میں جا کے آپ کیا بیچیں گے, کس سے کیا بات کریں گے؟ آپ انگلش ٹوٹی پھوٹی بولنے کی کوشش کریں گے, یا آپ امریکہ یا UK آئیں گے تو وہاں پہ بھی ٹوٹی پھوٹی انگلش بولنے کی کوشش کریں گے. گورا ویسے ہی پٹ آف ہو جاتا ہے آپ سے کہ یار آدھی بات جو بات 1/3 ٹائم میں آپ اس کے ساتھ کر سکتے تھے وہ آپ نے کیا کہتے ہیں 3 گنا زیادہ ٹائم لگا دیا. تو وہ امپیشنس ہوتی ہے اپنی زبان میں. میرے ساتھ بھی اگر کوئی بات کرے گا جس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی یا بہت ٹوٹی پھوٹی آتی ہے تو ظاہر ہے میں آگے چل پڑوں گا, اس کی اسٹیج نہیں رکوں گا وہاں پہ اس کے اسٹال پہ. تو ہم نے کہا کہ یار جو ہماری یہ جو گریٹ پوٹینشیل جو پاکستانی اوورسیز ہیں یہ آلریڈی ان کنٹریز کے اندر رہ رہے ہیں. اب مجھے اسپین کے اندر جا کے خود سے ٹیشوڑ کے اندر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں کیوں نہ وہاں پہ جو ایک پاکستانی ہے جو آلریڈی اسپینش کو جانتا ہے, بول سکتا ہے, فلوئنٹ بولتا ہے, وہاں پہ 15-20 سال سے رہ رہا ہے یا 30 سال سے رہ رہا ہے, وہ اگر میرا بزنس پارٹنر بن جائے تو آٹومیٹیکلی مجھے وہ ایکسس مل جائے گا جس کے تحت میں وہاں پہ چیزیں بیچ سکتا ہوں. تو ہو سکتا ہے اس کے پاس پیسے بھی ہوں, وہ پیسے بھی میری بزنس کے اندر انویسٹ کر سکتا ہے. تو ہم نے اس طریقے سے یہ پورے اس طرح سے نیٹ ورک کو کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ کس طریقے سے پارٹنر کریں. اب اس کے اندر وہی سیگمنٹس ہیں آپ کے اسٹارٹ اپ کا, SME کا اور کارپوریشن کا. کارپوریشن کے اندر تو ظاہر ہے FDI آئے گی, آپ کو کیا کہتے ہیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کو لے کے آنی پڑے گی, اس کے کنسورشنز بنتے ہیں, اس کی ٹوٹلی ڈفرنٹ ڈائنامکس ہیں, تو اس کے اوپر تو ہمارا فوکس نہیں ہے. وہ گورنمنٹ آلریڈی اس کے اوپر چل رہی ہے, بہت زیادہ کوشش کرتی ہے اور اینڈ میں کچھ بھی نہیں ہو پاتا. تو فوکس یہ ہے کہ US کی اگر 70% اکانومی SME بیسڈ ہے تو آپ کو بھی اس قسم کی ریئلائزیشن لانی چاہیے کہ یار SMEs ہی ہیں جو آپ کو الٹیمیٹلی آپ کے بزنس کو, آپ کی اکانومی کو گرو کر سکتی ہیں. تو اور وہ گرو کرنا آسان بھی ہے, اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ FDIs کی ضرورت نہیں ہے, آپ چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ لے کے آ سکتے ہیں. تو ایک وہ ہے جو خود سے ان کے پارٹنر بنیں گے اور ساتھ ساتھ کچھ ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ پیسوں کی انویسٹ بھی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کی اسٹارٹ اپس ہیں. اب اسٹارٹ اپ وہ ہے کہ یار میں انڈیویجلی بھی کسی کو انویسٹمنٹ کر سکتا ہوں, مجھے اس کے لیے کوئی بہت زیادہ بڑا انویسٹمنٹ لانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اگر ایکسپیرینس ہے اسٹارٹ اپ کا, میں جسی طریقے سے میں نے کیا اپنے کچھ اسٹارٹ اپس کے اندر جمپ اسٹارٹ, کیونکہ 2014 سے یہ ساری جرنی چل رہی ہے جس کے اندر ہم نے بہت سے اسٹارٹ اپ پچز کروائی جس کو ہم شیپرڈز پائی کہتے ہیں. بالکل اٹس لائک شارک ٹینک اینڈ ڈریگنز ڈن بیسیکلی. تو اوور دا ٹائم وی ہیو ہنڈریڈز آف پچز مطلب ان ڈفرنٹ سٹیز. تقریباً 2018 میں ہم کوئی 15 سٹیز کے اندر گئے تھے. تو اس پروسیس کے تحت ہم لوگ چل رہے ہیں جس کے اندر ہم انڈیویجلی لوگوں کے ساتھ کو چاہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا. اچھا دوسرا جو ایلیمنٹ ہے کہ یار اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ میکسیمم یہ کرتے ہیں کہ بھائی رمضان کے اندر کسی جگہ پہ بیٹھ کے پاکستان کے لیے تھوڑی سی ڈونیشن دے دیتے ہیں, یہاں پہ وہاں پہ کوئی زلزلہ آ جائے یا سیلاب آ جائے تو اس کے اندر کوئی ڈونیشن دے دیتے ہیں. تو ان کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ بھائی اصل اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے یا آپ کو کچھ کر سکتے ہو پاکستان کے لیے تو وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی سپورٹ نہیں ہے, وہ کسی زلزلے یا سیلاب کے اندر سپورٹ نہیں ہے ڈونیشن کی, بلکہ اصل سپورٹ یہ ہے کہ آپ وہاں پہ لوگوں کو کاروبار کرنے میں مدد کرو, ان کی جو پروڈکٹس اور سروسز ہیں ان کو اپنے ملک کے اندر بیچو, اور یہ ہے آگے بڑھنے کا طریقہ.
तो ये है। अच्छा, जो आपने बड़े जबरदस्त किस्म के पॉइंट्स यहाँ एक्सप्लेन किए हैं कि पार्टनरशिप्स बिटवीन Pakistanis and overseas Pakistanis that could be route to the market because जो overseas पाकिस्तानी हैं वो समझते हैं मार्केट को, वो रह रहे हैं वहां से 20 साल से 50 साल से, तो बहुत वैलिड पॉइंट है आपका। अब मैं जो कंसंट्रेट करना चाहूंगा फ्रॉम हियर ऑन वो ये है कि वी अंडरस्टैंड पाकिस्तान में यार मसले हैं, ठीक है, बट एवरी कन्वर्सेशन व्हिच वी नॉर्मली स्टार्ट एंड्स अप सब कुछ खराब है, मिट्टी पाओ। तो मैं मिट्टी पाने के बजाय मैं ये करना चाहता हूँ कि बेशक 1% है, 5% है, 10% है जो बिजनेसेस जिनके पास प्रोसेसेस भी हैं लेकिन गाइडेंस नहीं है, उन पे हम फोकस करें। तो जो पाकिस्तान का अब दो यहाँ पे मैं साइड्स की बात करूंगा, एक ओवरसीज पाकिस्तानीज वो कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं और फिर जो बिजनेसमैन है पाकिस्तान के जो बिजनेसेस हैं वो कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो आई ऑलवेज से पिछले कुछ अर्सा में शायद 1.5-2 साल पहले मैंने कहा कि यार कोई प्रोडक्ट अच्छी है, मेरी स्किल है उन चीजों को बेचना, तो मुझे कोई अच्छी सी प्रोडक्ट दो, मैं यहाँ बेच के दिखाऊंगा। तो मैंने कोशिश भी की, लाहौर से कुछ माल उठवाया, आगे पीछे से चीजें कोशिश की, लेकिन वो जो कहते हैं ट्रस्ट का एलिमेंट वो खत्म हो जाता है जब एक दफा पहली बड़ी जबरदस्त सी खेप आ गई, दूसरी जो शिपमेंट थी उसमें वो नाकस माल आ गया। हाउ कैन वी डू दीज पार्टनरशिप्स? यहाँ यूके और यूएस की अगर मिसाल लें, लोग किस तरह वो प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं लोगों के लिए भी और बिजनेसेस के लिए टू डू दीज पार्टनरशिप्स एंड टेक देयर बिजनेसेस ओवरसीज? अमजद भाई आपसे स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली देखें, जो खुरम ने बात की और जो मैंने किया, जिस पे टॉपिक पे बात हो रही है, फंडामेंटली जो इसकी बिगिनिंग्स है ना वो होती हैं कि एक मुल्क, कोई भी आप मुल्क ले लें, अगर उन्होंने एक पॉइंट, अभी जो पॉइंट है यानी कि द करंट सिचुएशन, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, हर मुल्क की ये ख्वाहिश है कि हम इस सतह से किसी दूसरी सतह पे चले जाएं, right? Everybody wants to economically progress. That is a given fact. Pakistan wants to do that. Every country wants to do that. मगर अगर आपने पॉइंट ए टू जेड जाना है तो इकोनॉमिकली आपके पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होती है? उसमें ये देखा जाता है कि आपके पास कौन से सेक्टर्स हैं जो कंपैरेटिव हैं। खुरम ने ऑलरेडी बात की है, वी गॉट लॉट ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स, लेदर गुड्स, टेक्सटाइल्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, दोज पीपल आर डूइंग अल्हम्दुलिल्लाह गुड। But who is responsible for gauging the data at each city level to find out where our comparative advantage is? ये पाकिस्तान में नहीं हो रहा, and this is why Jumpstart Pakistan is now championing 12 सेक्टर्स हैं जो हम चैंपियन कर रहे हैं, राइट? एंड जो बात आप कह रहे हैं ना कि कैसे ये लिंकेजेस होने चाहिए, व्हाट इज द प्रैक्टिकल वे? देखिए, वी डू नॉट एज बिजनेस पीपल, हमें मोर गवर्नमेंट नहीं चाहिए। we're a डेवलपिंग कंट्री। जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी किसी सेक्टर में तो वो क्या करेंगी? वो रेगुलेट करेंगे, वो टैक्सेस लगाएंगे, रेड टेप आ जाएगी, राइट? we're a डेवलपिंग कंट्री, वी हैव, हमें कम अज कम 10 times more काम करना है just to catch up. So we need more ease of doing business. So this is a general point that I want to make. There is no industrial policy. There is no convergence of effort from chambers of commerce, from जो आपके बाहर आपके कमर्शियल अटैचेज बैठे हैं, जो जितने भी आपके अदारे हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, अगर आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी की कन्वर्जेंस नहीं है, हाउ विल दे कम ऑन वन पेज? ये तो पहली मैक्रो लेवल की बात है। मगर आप जो आपने बात की है ना कि देखिए पाकिस्तान में चैलेंजेस हैं, दुनिया भर में आप कहीं भी चले जाएंगे आपको चैलेंजेस नजर आएंगे, ठीक है? सो दैट इज नॉट एन इश्यू। इनफैक्ट जो एंटरप्रेन्योर है, जो इफ देयर इज मोर रिस्क देयर इज मोर इन रिवॉर्ड। जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, देखिए वहां पे आपको मार्जिन 12%, 15%, 20% ग्रॉस मिलेगी, राइट? नेट आपको मे बी 6%, 10% मिल रही है। पाकिस्तान या दूसरे डेवलपिंग मुल्कों में चले जाएं, वहां पे कारोबार हजरात जो है ना, इफ यू टॉक टू देम अबाउट 10%, दे लाफ एट यू। they want to make 100%, 50%, 150%. So जहाँ पे challenges हैं, जहाँ पे risks हैं, वहाँ पे rewards भी हैं. So an entrepreneur is not perturbed, right? उसको कोई problem नहीं है कि challenges है. His job and his team's job is to overcome these challenges.
अगर नेस्ले पाकिस्तान में आपके आके आपके मार्केट को डोमिनेट कर सकती है, राइट, तो वो बाहर से आए हैं और आपकी मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, या सो देयर आर वेज अराउंड इट. सो इवन अगर चैलेंज है कि वो यहाँ पे मुश्किलात हैं, पीपल आर टॉकिंग अबाउट माफिया, आपको ब्राइबरी, करप्शन ये करना पड़ता है, right? That is cost of doing business. I'm not saying that you take bribery and you take corruption. That is for the companies to decide themselves and their teams and their ethics and their value system. But जो हमने किया है कि these 12 sectors that we've picked, right? वो दुनिया भर में तकरीबन, जहाँ ये जो 9 मिलियन प्लस जिन पाकिस्तानियों की आप बात कर रहे हैं, देखिए ये जो 20 बिलियन ऑलरेडी आ रहा है ना, ये कारोबारी पाकिस्तानी आपको नहीं भेज रहे, ये नॉर्मल पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं जो जिन्होंने कोठियां या प्लॉट्स लिए हुए हैं, जो वर्कर वहां पे उन्होंने रखे हैं लुक आफ्टर करने के लिए, या जो अपने छोटी जरूरियात होती हैं उनको पूरा करने के लिए. एक्चुअली हमने कैलकुलेट किया है जंप स्टार्ट पाकिस्तान, वी स्पेंड एजेस, mathematicians, models, we've made, we can comfortably, and I say this with confidence with my team, with Khurram, who actually leads the operational stuff, and believe me, it's not an easy job, trying to do work in this environment. We can add 100 billion. वो कैसे कि जो आपके बाहर, आई एम इन फूड बिजनेस, आई एम इन एजुकेशन, आई एम इन अ स्ट्रेटजी, आई एम अ कंसल्टेंट. I can tell you that, I know there are more opportunities in Pakistan. And I also know that there are huge opportunities in agriculture. So what have I done? हमारा पहला रूल है, जो कोर टीम के मेंबर्स है ना हमारे, खुरम ने अपनी बिजनेस स्टार्ट की है, जितने हमारे बंदे हैं उन्होंने ऑलरेडी, आई स्टार्टेड लाइवस्टॉक फार्मिंग, आई स्टार्टेड फार्मिंग, cash crops, I'm doing packaging in Pakistan. I've not had no problems. But what we're trying to do is जो disruptive 20% कंपनीज हैं जिनका माइंड सेट है, जिनका प्रोडक्ट है, उनको हम चाहते हैं कि जो बाहर ममालिक में डिसरप्टिव पाकिस्तानी कंपनीज हैं जिनका ग्रोथ सेट है. सो दिस इज द की एलिमेंट, disruptive, innovative, and growth mindset की companies on both sides. When they come together, when you put two business people together who want to grow, what do you think is going to happen? मगर एक पॉइंट हमें ये याद रखना चाहिए, जैसे खुद ने कहा है कि फॉर द नेक्स्ट मे बी 5 years हमें एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो है ना हमें फोकस करना पड़ेगा. वो ये है कि हमने पाकिस्तान में एक वैल्यू चेन क्रिएट करना है जो कंपैरेटिव, कंसिस्टेंट और क्वालिटी ओरिएंटेशन हो. जैसे चाइना ने किया, जैसे मलेशिया ने किया, जैसे तुर्की ने किया, अब बांग्लादेश कर रहा है. देयर इज नो अदर वे. प्रॉब्लम ये है कि जब हम प्रोडक्ट्स बाहर बेचते हैं, राइट, पहला कंटेनर तो बिल्कुल ठीक होता है और जो दूसरा कंटेनर आता है उसकी कंसिस्टेंसी नहीं है. सो दिस इज व्हाई आई एम सेइंग जो आपका बिजनेस मॉडल है उसमें वैल्यू प्रोपोजिशन और कंसिस्टेंसी एवेल्युएशन है वो होनी चाहिए. जब तक ये नहीं होगी शकील, चाहे आप पाकिस्तानी ताजर से बाहर काम कर रहे हैं या कोई दूसरा है, इफ आई डोंट गेट द प्रोडक्ट्स दैट यू प्रॉमिस्ड मी, I will not be able to sell them. Do you think I'm going to buy it from Pakistan? No. I think this is the key thing that we have to actually, the government, the skills agencies, and the standardization hoti hai. UK mein food standards agency hai. If I bought a product from you, if I've paid you it, and the product is no good, I can take you to court and get the compensation. Where are you going to get that in Pakistan? So I think these are the key hurdles. मगर वो उसको प्रोसीजर्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ बैठ कर के हमने देखना है कि फर्ज करें आप टेक्नोलॉजी का सेक्टर ले लें, राइट, या टूरिज्म का सेक्टर ले लें. आपने जो कंपनीज बाहर बैठी हैं जो आपसे काम करना चाहती हैं, जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उनको साथ बिठा के कहें कि मार्केट की अपॉर्चुनिटी क्या है. पहले आप देखें कि मार्केट की अपॉर्चुनिटी क्या है, कैसे उसको आपने रियलाइज करना है. फिर आपने देखना है कि मार्केट में डिसफंक्शनैलिटीज, बॉटलनेक्स क्या है, गवर्नमेंट का क्या काम है, किन डिसफंक्शनैलिटीज को बाहर निकालना है, और जो प्राइवेट सेक्टर है आपस में मिलकर जो डिसफंक्शनैलिटीज जो आती है मार्केट उसको आगे करें. बट दिस कांट बी डन ओवरनाइट. ये टाइम लगेगा मेरे यार. दिस इज परसिस्टेंस, परसिस्टेंस, परसिस्टेंस. हम 2014 से लगे हैं, खुरम और उसकी टीम जो है शुरू से लगी हुई है. So you can't just give, you can't click a finger and hope it's going to be done. It is going to be 10, 15, 20 years journey.
ठीक है, वो समझ में आती है कि हमें ओवरऑल एक सिस्टम इंप्रूव करना पड़ेगा। खुरम भाई मैं आपकी तरफ आऊंगा, इसको मैं जरा और रीफ्रेज करने दें। अब रात को मैं चेक कर रहा था कि ये इंटरव्यू जो हम करने जा रहे हैं, सेशन करने जा रहे हैं, इट्स क्रिटिकल, इट्स रियली इंपॉर्टेंट एंड आई रेटेड द हायर वन, राइट? क्यों मैं कह रहा हूँ? रात को मैं चेक कर रहा हूँ, मेरी स्किल है मार्केटिंग एंड सेल्स। फेसबुक पे मैंने चेक किया कि मैं देखूं डेटा कितना मौजूद है पाकिस्तान के जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, कॉर्पोरेशंस के हैं, एसएमईज के हैं, वो मैंने चेक किया। मुझे मिले कोई 2.5 लाख 3 लाख के करीब बंदा। मैंने क्या करना है, इस वीडियो को जब हमारा सेशन खत्म हो जाएगा कल परसों तरसों, उन जो 2.5 लाख है 3 लाख बंदे हैं उनको दिखानी है ये वीडियो। वजह क्या है यार, उसमें से 10% हो 1% हो जिसके पास अच्छी प्रोडक्ट है, जिसके पास अच्छा बिजनेस है, एसएमई है, कॉर्पोरेशन है, जो भी है, वो देखे, उसको भी पता चले कि क्या ऑप्शन है फॉर ओवरसीज एक्सपेंशन। तो आपसे सादा सवाल ये है कि सियालकोट में एक बंदा बैठा है, उसके पास जबरदस्त किस्म के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके पास ज्यादा काम नहीं है ओवरसीज। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं चाह रहा हूँ यार कोई अच्छी प्रोडक्ट वहां पाकिस्तान में हो, मुझे कोई ऐसा ट्रस्टेड सप्लायर मिल जाए, मैं बेचूंगा यहाँ पे। हम दोनों ने आपस में मिलना है। एक तो आप अपना सेटअप बना रहे हो जंप स्टार्ट पाकिस्तान के जरिए, जहाँ 2 किस्म के इस तरह के लोग मिलते हैं, वो बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल गाइडेंस कि क्या हम ऐसा कुछ सिस्टम बना सकते हैं, या वो सिस्टम मौजूद है कि वो बंदा मुझसे बात करे, हम मिलकर काम कर सकें, या मेरे लिए ऑप्शंस हो कि मैं कौन कौन सी चीज है जो मंगा सकता हूँ, यहाँ पे मैं सेल कर सकता हूँ। तो आसान जुबान में आप किस तरह गाइड करेंगे, क्या मौजूद है इस वक्त, तो कैसे हम ये कर सकते हैं? यार उसके अंदर इस तरह है शकील भाई, देखें हमारा जो पता है क्या इशू क्या होता है, वो ये होता है कि हमारा इंस्टेंटली ये टेंडेंसी है, और खासतौर पर पाकिस्तानियों में तो बहुत ही ज्यादा है, वो ये कि फोकस जो है ना डायरेक्टली सीधा प्रॉब्लम पे चला जाता है। ठीक है, जहां पे प्रॉब्लम पे होना चाहिए वहां पे नहीं जाता कि यार, जो मैं वो स्टार्टअप की बात कर रहा था कि भाई अपनी जो सोल्यूशन तो बाद में बनाओ, पहले तो प्रॉब्लम पे फोकस करो, लव योर प्रॉब्लम। वो सारा का सारा प्रॉब्लम पे, यार पाकिस्तान के साथ मसला है, वहां पे लीगल इश्यूज हैं, और फिर दूसरा उसके साथ एक और चीज है, लुट गए, पिट गए, मर गए, बर्बाद हो गए मेंटालिटी। ये दैट्स व्हाट आई कॉल इट। यार दुनिया तबाह हो गई है, वहां पे तो ये हो गया है, वहां पे यार मतलब बाज दफा बंदा कहता है यार भाई बकिया दुनिया में तभी कभी तुमने सोचा है कि यार जो एक युगंडा का बंदा है जो यूके के अंदर रह रहा है, वो अगर कभी युगंडा में जाकर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो क्या गवर्नमेंट से बात करता है? वो कहता है यार मैं पहले काबीना से मिलूं, फिर उसके बाद मैं वहां पे जाके ना अपने 10,000 पाउंड जो है ना वो मैं इन्वेस्ट करूं। वो नहीं करता भाई, वो वहां पे जाता है, सारा उस चीज को बर्दाश्त करता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। इसी तरह गोरों को ले लें, अब वो कहें कि यार मैं, अच्छा भाई मैंने पता है क्या बिजनेस करना है जाके फ्रांस के अंदर, मेरी जब तक यार आगे मतलब मीटिंग ना हो उस लेवल की, मैं उस वक्त तक मैं जाके वहां पे बिजनेस नहीं होता यार, कहीं नहीं होता पूरी दुनिया के अंदर। तो पहले तो इस बात को समझें कि यार आपकी इमर्जिंग मार्केट्स के जो आपके डेवलपिंग नेशंस हैं उनके कुछ डायनामिक्स हैं। आपको म्यांमार में या श्रीलंका में एग्जैक्टली यही चीज मिलेगी अगर आप वहां पे बिजनेस करना शुरू कोशिश करेंगे। अब म्यांमार एक बहुत बड़ी एक डेवलपिंग वो है, एनवायरनमेंट है जहाँ पे आपने ग्रो हो रही है चीजें, बहुत से लोग जा रहे हैं वहां पे और उससे फायदा उठा रहे हैं। अफ्रीका को ले लें, चाइना की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां पे हो रही है, लेकिन वो ये नहीं करते कि यार मैं जाके वहां से बैठ जाऊं यार काबीना के इजलास के अंदर और उनको कहूं मुझे ये चीज चाहिए, जब तक मेरी पीएम से मीटिंग नहीं होगी उस वक्त तक तो मैं वहां पे कुछ करूंगा ही नहीं। ऐसे नहीं होता कहीं पर भी। सबसे पहले तो ओवरसीज पाकिस्तानी को भी इस मेंटेलिटी से निकलना है बाहर, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये है कि जो दूसरी तरफ है, जो दूसरा हाथ है जो ताली बजा रहा है दूसरी साइड के ऊपर, उनके साथ एक और मसला है। वो कहते हैं भाई हम, वो 2 नंबरी वाला तो मसला है ही, ठीक है वो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन उसके साथ साथ ये वाली जो चीज है ना कि भाई ये कुछ हमारे लिए कुछ कर दे। अच्छा, अगर आपके लिए कुछ कर दे, आपका हाथ पकड़ ले, आपको क्या कहते हैं गवर्नमेंट ये कहे कि भाई हम इस तरीके से लेके चल रहे हैं, आपको सब्सिडाइज कर देंगे, अब वहां पे जाके ट्रेड शोज के अंदर अपने आप को एग्जिबिट करें, ये सारा कुछ कर ले, तो वो उठ के आ जाते हैं न्यूयॉर्क। उनका आधा जो टिकट है या उनका जो खर्चा है ना वो गवर्नमेंट ने पे किया होता है, टेडैप ने पे किया होता है। तो गवर्नमेंट, ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं कर रही, वो बहुत कुछ कर भी रही है, लेकिन वो जब यहाँ पे आते हैं तो वो आधा घूम फिर के चले जाते हैं, क्योंकि वो पहली दफा न्यूयॉर्क आए होते हैं या पहली दफा लंदन आए होते हैं। तो वो जो 6 दिन का जो वो पूरा टूर रखा होता है रोड शोज का, वो उसके अंदर ज्यादा इस बात में इंटरेस्टेड होते हैं कि भाई यार मैं जाकर ट्रफालगर स्क्वायर भी देख लूं,
میں اب لنڈن کے اندر ہوں تو ایک میڈم ٹساؤ کا بھی چکر لگا لوں. تو اور یہ ایک نیچر سی بات ہے, اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن بھائی اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو آپ 2 دن بعد کر لیں, 2 دن کو ایکسٹینڈ کر لیں اپنے ٹرپ کو. تو پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ جو اصل جس طریقے سے لنکیج ہے نا, جس سائڈ پہ آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ ہوگا کیسے, یہ ملیں گے کیسے, ملیں گے وہی جن کو یہ ارج ہوگی. اگر ہم جتنے مرضی سسٹم بنا لیں, اب جیسے ہمارا میچ میکنگ سسٹم ہے جس کے اندر آپ اپنے آپ کو لسٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ کا یہ بزنس ہے اور آپ یہ کیا کہتے ہیں, جب اسٹارٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں, اپنے آپ کو رجسٹر کریں اور اس کے بعد آپ کی میچ میکنگ کر لیں. اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون بندہ کیا بیچ رہا ہے اور کیا بندہ دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کے ساتھ کس طریقے سے اس چیز کو سیل کرنا چاہتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, آپ ملیں گے, بات کریں گے, آپ کی وہی اپریہنشنز ہوں گی بیک ان مائنڈ کہ یار یہ تو میرے ساتھ 2 نمبری ہو جائے گی. اچھا, اب اس 2 نمبری کا بھی ایلیمنٹ کو ہم نے تھوڑا سا کیٹر کرنے کی کوشش کی ہے ماڈل کے اندر. اب جیسے مثال کے طور پر میں جیسے پاکستان میں بیٹھا ہوں, جیسے گجرانوالہ کے اندر بیٹھا ہوں, آپ جیسے لنڈن کے اندر بیٹھے ہیں. اب میں نے لنڈن کے اندر کوئی چیز بیچنی ہے, آپ نے انٹرسٹ شو کیا, ہم نے میچ میکنگ کے اندر ہم مل لی ہے. اب آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ مجھے تھوک لگا دے گا, میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہ مجھے لگا دے گا. تو ہم دونوں اس چیز کے اوپر نا ذرا تھوڑا سا آہستہ آہستہ چلیں گے. اچھا چلو بھائی, نیچرلی آہستہ آہستہ ہی چل لو. میکسیمم کیا ہوگا یار, مطلب یہ اتنا بھائی 10,000 پاؤنڈ کا نقصان ہو جائے گا. اب اگر آپ فرض کرو کپل آف ملین ڈالرز کی یا کپل آف ملین پاؤنڈز کی آپ کی ورتھ ہے یا ریونیو ہے لاسٹ ایئر کا, آپ گجرانوالہ میں بیٹھے ہوئے ہو, آپ ایک ویل آف ہو, سارا کچھ ہو, تو اتنا تو برداشت کر ہی لو گے آپ. اگر دوسرا بندہ لے کے بھاگ بھی گیا, لنڈن والا بھی, اور لنڈن والے کو بھی اتنا یہ ہونا چاہیے کہ یار اچھا چلو بھائی کنٹینر کوئی اگر اس کا کھل بھی گیا تو چلو کچھ چھوٹا موٹا نقصان ہو جائے گا, کیا ہوگا, 10,000 پاؤنڈ میرے ضائع ہو جائیں گے. تو اس قسم کے رسک آپ کو لینے پڑیں گے. یہ ٹائم لگتا ہے, یہ کسی بھی جگہ پہ ہوتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ پہ ہو. جب یہاں پہ کنٹینر آگے یو ایس کے اندر کھلتے تھے بنگلہ دیش سے, تو یہاں پر بھی مسئلے مسائل ہوئے تھے. لیکن اوور دا ٹائم جب 4تھا 5واں 10واں 15واں کنٹینر آتا ہے تو پھر چیزیں آئرن آؤٹ ہو جاتی ہیں. تو آپ کو اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے. لیکن ایک اور جو چیز ہم لوگوں نے اس پورے ماڈل کے اندر رکھی ہے وہ یہ کہ جو بندے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے اتنا رسک نہیں ہے. وہ اس وجہ سے کہ آپ اس, اور میں جو آپ نے ٹرم یوز کی تھی نا پارٹنرشپ کی, ہم وہ ٹرم بھی نہیں یوز کرتے کہ جی پارٹنر ہو جاؤ. آپ اس کے بزنس کے اندر ایکوٹی شیئر لیتے ہو. تو آپ ایک ٹپیکل سینس میں نہیں ہوتے کہ یار 2 بندے ملے, انہوں نے $40,000 ڈالے اور انہوں نے کہا یار اچھا بھائی ہم یہ بزنس پارٹنرشپ کے اندر نا اس کو لے کے چلتے ہیں. It's like a LLC, it's like a limited company. تو آپ اس کے اندر اس طرح سے پارٹنر نہیں ہو کہ بھائی یہ کوئی ایکچوئل میں لیگل پارٹنرشپ ہے 2 لوگوں کے درمیان میں, بلکہ آپ اس کو ایسے ہوتے ہو کہ یار میں اگر کر رہا ہوں تو یہ میرا اپنا بزنس ہے, میں اس کو اپنے بزنس کے طور پر رن کر رہا ہوں. تو جب آپ نے کسی کے ساتھ کیا تو آپ نے ایک لیگل اینٹیٹی کریٹ کی. اب وہ آپ نے لیگل اینٹیٹی کریٹ کی ہے لنڈن کے اندر یا نیو یارک کے اندر, وہاں پہ آپ کی ہی اس کے اندر ایکوٹی ہے نا, تو آپ نے اس ایکوٹی کو اب آپ وہ ریپرزینٹ کر رہے ہو, تو آپ کے ساتھ کیسے تھوک لگا دے گا کوئی, مجھے یہ ذرا کوئی کر کے بتائے. آپ نے ایک لیگل اینٹیٹی کریٹ کی, اس کے ساتھ بینک اکاؤنٹ ہے, اسی کے اندر پیسے آ رہے ہیں اور اسی کی تھرو ایکچوئل پروڈکٹس بک رہی ہیں. رسک تو سارا پاکستان والے کا ہے کہ آپ سارا پیسہ روک لو اور پیسہ اس کو نہ بھیجو. تو اس کے اندر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو تو بالکل ہی بھائی اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار وہ انہیں تھوک لگا دے گا. وہ تو بالکل بھی نہیں لگا سکتا, کیونکہ آپ ہی تو اس کا فرنٹ مین ہو. اب فرنٹ مین کو کون تھوک لگا سکتا ہے بھائی, آپ پوری دنیا کو تو یہی پتا ہے کہ آپ ہی ہو کمپنی. تو یہ والا ایلیمنٹ ہے اس کے اندر. پھر ایک چیز جو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ آہستہ 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 ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے. آپ 2-4 کریں گے, ہو سکتا ہے کچھ چیزیں اچھی ہوں, کچھ چیزیں بری ہوں. آپ کو 8-10 سال کے اندر کچھ اس اسٹیج پہ پہنچیں گے جہاں پہ آپ کے جو یہ نیٹ ورک ہے نا پورا کا پورا, آپ ہو سکتا ہے 8 ممالک کے اندر 10 ممالک کے اندر آپ ان لوگوں سے آپ نے ایک اچھی ریلیشن شپ قائم کر لی, تو آپ پھر وہ کارپوریشن کے لیول پہ اوپر جا سکتے ہو کہ آپ کا ایک کیا کہتے ہیں ہیوسٹن کے اندر بھی ایک آفس ہے, آپ کا سنگاپور کے اندر بھی ہے, ایک میلبرن میں بھی ہے, ایک ٹوکیو میں بھی ہے, کیونکہ وہاں پہ آلریڈی آپ کو بہت اچھے پاکستانی مل گئے تھے. تو یہ ہے وے فارورڈ جو یہ جمپ اسٹارٹ کی اسٹریٹجی ہے. اس حوالے سے ہم لوگ اکانومی گرو کر سکتے ہیں. اور پاکستان, ایک اور اس کے اندر لاسٹ بات بتاتا چلا جاؤں, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہے گا, مثال کے طور پر لیٹس سے میں شکاگو کے اندر بیٹھا ہوں
اور میں کہتا ہوں یار میں نے پاکستان کے اندر ایک کمپنی کے اندر $1 लाख انویسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر اور میرا اگر نادرا کا کارڈ نہیں بنا ہوا نا تو میں یہ کام نہیں کر سکتا. مجھے 8 سے 10 مہینے صرف اس بات پہ لگیں گے کہ میں وہ $1 लाख کسی طریقے سے کمپنی کے اندر انویسٹ کر دوں. پاکستانی لیگل سسٹم جتنا یہ ساری شور مچاتے ہیں نا کہ یار انویسٹمنٹ لے آؤ، جب آپ لے کے جائیں گے نا یا ٹرانسفر کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو لوہے کے چنے چبانے پڑیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ جو ہی ریمیٹنس کریں گے نا ریڈ فلیگ ریز ہو جائے گا اسٹیٹ بینک کے لیول کے اوپر. اسٹیٹ بینک کہے گا بھائی یہ پیسے کیوں چاہیے، یہ کیوں آ رہے ہیں. آپ کہیں گے بھائی میں ایک کمپنی کے اندر انویسٹ کر رہا ہوں. آپ جو ہی یہ کہیں گے آپ کہیں گے بھائی تم تو ذرا سائڈ پہ آ جاؤ. وہ جائیں گے نہیں، آپ کی سیکورٹی کی لائن میں کہتے ہیں یار تم ذرا سائڈ پہ آ جاؤ، تو وہ آپ سائڈ پہ چلے جائیں گے. جب وہ سائڈ پہ آئیں گے تو وہ کہیں گے بھائی آپ بتاؤ آپ کرتے کیا ہو وہاں پہ، یہ پیسہ آیا کہاں سے ہے. اب آپ پورے اپنے ٹیکس ریٹرن نکالیں، سارا کچھ بتائیں کہ آپ کرتے کیا ہے، آپ کے کتنے گھر ہیں، کیا ہے، یہ سارا کچھ آپ ان کو بتائیں گے. جب وہ آپ بتا چکیں گے تو وہ کہیں گے اچھا بھائی تمہارا کیا اسٹیٹس ہے. آپ کہیں گے بھائی میں اوریجنلی پاکستان سے ہوں لیکن میرا ابھی کارڈ نہیں بنا، تو لیکن یہ کہ میں اس کے ساتھ بزنس کر رہا ہوں. تو وہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے بزنس کر رہے ہیں. اب وہ سیکورٹی میں چلا جائے گا. پھر سیکورٹی ایجنسی جو ہے نا 8 مہینے لگائیں گی آپ کی صرف اور صرف چیک اپ کرنے میں کہ یہ بندہ پاکستانی کمپنی کے اندر انویسٹ کر سکتا ہے یا اس کا ڈائریکٹر بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا. اچھا بھائی وہ بھی چلو ابھی اس پروسیس سے گزر گئے. اب 1.5 سال ہو چکا ہے صرف اور صرف $1 लाख کی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. اس کے بعد آپ ظاہر ہے اگر بن بھی گئے ڈائریکٹر اس کمپنی کے تو اس کے بعد ظاہر ہے اس کا بینک اکاؤنٹ بھی تو چاہیے ہوگا نا وہاں پہ. وہ جو لوکل بینک اکاؤنٹ کھلے گا نا اس کے لیے آپ کو فزیکلی وہاں پہ جانا پڑے گا، اپنے فنگر پرنٹ لگانے پڑیں گے، اس کے بعد پھر سارا کچھ کرنا پڑے گا، پھر کہیں جا کے آپ کا بینک اکاؤنٹ کھلے گا. کیونکہ اکیلا ڈائریکٹر وہاں پہ کھول بھی نہیں سکتا. تو جتنے کمپنی کے اندر لیگل ہیں وہ سارے کے سارے اس کو جا کے موجود ہونا چاہیے جہاں پہ وہ بینک اکاؤنٹ کھول رہا ہو. تو یہ سارے، لیکن یہ سارے صرف پاکستان کے ساتھ مسئلے نہیں، یہ سب جگہ مسئلے ہیں. تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ بھائی سمپل سی ایک کمپنی یہاں پہ کریٹ کرو، ادھر ہی $1 लाख ڈالو، اور جب آپ چیزیں بیچو گے، مثال کے طور پر آپ نے اس کمپنی کی پیسے بیچے، پیسہ آپ نے کہاں پہ لگانا ہے، مارکیٹنگ کے اندر. تو آپ نے مارکیٹنگ کے اندر اپنی انویسٹمنٹ جو آپ نے کی ہوئی ہے اس کو مارکیٹ کرو. آپ کو آرڈرز آئے، وہ آرڈر آپ نے پاکستانی کمپنی نے فل کیے، وہ جب فل کیے تو اس کے جو پیسے مثال کے طور پر $1 लाख کے آرڈر تھے تو آپ نے کر دیے، اس کے آپ کے $1.5 लाख ملے، آپ کو 50,000 پروفٹ بھی آ گیا. وہ $1.5 लाख آپ یوں کر کے بھیجو گے اور آپ کہو گے کہ یار یہ ٹرانسفر ہو گیا، 24 گھنٹے کے اندر پیسے آپ کے ٹرانسفر ہو گئے. اس کے اوپر کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے مال بیچا ہے اور اس کے اگینسٹ آپ کو پیسہ آیا. تو یہ اس سے بھی آپ بچت ہو گئی آپ کی، تو پاکستان کو فائدہ ہو گیا. یہی ہے جس کے طریقے سے ہم یہ کر رہے ہیں. اور میں نے اے سے لے کر زی تک سارا بتا دیا کہ بھائی یہ پروسیس ہے، کر لیں بھائی جا کے. آپ جو بھی یہ سن رہے ہیں بہت آسان سا طریقہ ہے اگر آپ نے پاکستان کی ہیلپ کرنی ہے جو اوورسیز پاکستانی ہے، اور بہت سے آسان طریقہ ہے جو اچھا آخری بات آپ کی وہ رہ گئی کیونکہ آپ کا میرے خیال میں مائک جو ہے وہ آف ہو گیا تھا. دیٹس اوکے. سو اٹس مچ کلیئر ناؤ. اب میں یہاں ایک کمپنی بنا سکتا ہوں، وہاں سے جو میں نے پکڑا وہ ایز اے کیا کہتے ہیں سپلائر میرا یا میرا پارٹنر جس طرح بھی ہے وہ، یعنی میری کمپنی ہے، میں یہاں چیزیں بیچنا شروع کر سکتا ہوں. اب اس کو تھوڑا سا پروسیس کو اگر امجد بھائی آپ کی طرف آتے ہیں، ہم نے جو اوور آل بات کی ایس ایم ایز کی اور کارپوریشنز کی، جو میری سمجھ اور آپ سب جانتے ہیں کہ مسئلہ بہت زیادہ آتا ہے جو سیٹ اپ ہے وہاں کی کارپوریشن کا ایون، اور خاص طور پہ جو ایس ایم ایز ہیں اور یہاں کے سٹرکچر کی ہم بات کرتے ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے. پھر وہاں پہ بھی کنسلٹنسی کمپنیز ہیں جو گروتھ میں اور سارے سٹرکچر میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ ڈفرنس ہے. تو اس کی اگر بات کریں کسی کمپنی نے گرو کرنا ہے، اس لیول پہ آنا ہے انٹرنیشنل لیول پہ، تو ان کے لیے وہ کون سے سٹیپس ہیں، کن چیزوں کی، جیسے ہم بات کر چکے ہیں کہ پروپوزیشن کیا آپ کی، پھر سٹرکچر پہ اگر تھوڑی بات کریں تو کیا چیز ہونی چاہیے جو اگر ابھی 10 ملین کا کر رہا ہے تو اس نے 1 کروڑ کے لیول پہ جانا ہے، پھر 10 کروڑ کے لیول پہ جانا ہے، تو وہ جو کمپنی ایک گرو کرتی ہے ایس ایم ای سے کارپوریشن کی طرف جاتی ہے، what are the different things you would have to implement؟ اگر اس پہ تھوڑی سی بات کر سکیں تو پہلے میں خرم نے جو بات کیا الحمدللہ از ایکسپلینڈ ریئلی ویل، مگر ایک بات آپ یاد رکھیں جو ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ اگر ہم نے پاکستان کو ٹرانسفارم کرنا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ممالک آلریڈی ڈیولپ ہو چکے ہیں ان کے ساتھ ہم نے کیسے بینچ مارکنگ کرنی ہے.
So how did Turkey actually grow? How did Malaysia grow? How did Dubai grow to where they are? देखें, अगर आपने पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म करना है तो आपकी जो स्टार्टअप्स है ना वो नहीं करेंगी, अभी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जो लाइफ साइकिल है वो ऐसा होता है, इट विल टेक टाइम फॉर देम, इट विल बी द एसएमईज एंड द लार्ज कॉरपोरेशंस। मगर एक एनवलप हमें चाहिए। ये जो बात डिफिकल्टीज की आ रही है ना, देखिए एक विजन है जिसके ऊपर हम सबको आना चाहिए, वो सभी लोग नहीं आ सकेंगे। We must be clear, not everybody is going to be able to do this. What is that? Actually, those people who have the value system, जो जुनूनी तौर पे चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ट्रांसफॉर्म होके एक रिस्पॉन्सिबल और ऑनरेबल कंट्री बने, दैट इज आवर विजन। सभी का यही विजन है। सो वो कैसे होगा? अगर इफ आई एम अ ट्रेडर सैट इन यूके और मैं पाकिस्तान किसी के साथ काम करना चाहता हूँ, सो पहली जो बात है, वी नीड टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप, we need to actually understand and communicate the vision to somebody who we are actually trading with. ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो कोर वैल्यू है ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है, क्या आपने ये किया है, ये नहीं किया। You actually mentally, physically and psychologically and on your value system have to come together. जब ये हो जाएगा ना, जो पहला कोहॉर्ट है, एक्चुअली व्हाट विल हैपन इज दोज पीपल जो अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज करना चाहते हैं, जो वतन के लिए कुर्बानियां देना चाहते हैं मगर वो कारोबारी बंदे हैं, एक्चुअली दोज आर द पीपल हमें पिन पॉइंट करना चाहिए इन दो सेक्टर्स, एंड खुरम एंड द टीम एक्चुअली रियली नो अबाउट। जब हम सिंथेसाइज करते हैं कि कौन किसका मैच मेकिंग होना चाहिए पाकिस्तान में भी और बाहर के ममालिक में, that is the key thing for the next 5 years. So what type of companies and what are the management और उनका value system क्या है, that is the key thing to move forward. बाकी जो आपके स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं कि कैसे हम एसएमईज को ग्रो कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा है कि वो डिफरेंट मॉडल्स हैं। यहाँ पे यूके में लेप्स हैं, लोकल एंटरप्राइज पार्टनरशिप्स हैं, राइट, जो कि 10 सिटीज इकट्ठे होते हैं और उनके नीचे एक ग्रोथ हब होती है। ग्रोथ हब जो होती है वो देखती है कि कौन सी 20% कंपनीज हैं इन ईच सेक्टर जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल है, फिर उनको टारगेटेड सपोर्ट दी जाती है। वो हेल्थ चेक होता है, वो हेल्थ चेक करने के लिए ईच सेक्टर में से जो कॉम्पिटेंट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो कि जिन्हें आप कह लें कि डॉक्टर्स होते हैं उस फील्ड में, they actually do the evaluation कि क्या ये आइडिया ठीक है, क्या ये इनकी प्रोडक्ट प्लेसमेंट ठीक है, क्या इनकी टीम ठीक है या नहीं ठीक, right? Once they actually do that, that's the point when you actually do target. And you know what? ये जो everybody wants to do this free, ये एक पाकिस्तान में कल्चर है, मुझे समझ नहीं आ रही कि देखिए स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग एंड रियल एडवाइस is an investment, it's not a cost. This is something you have to get out of people's heads. मैं पाकिस्तान जाता हूँ, खुरम knows, a lot of people say to me, Amjad bhai, you know, you're doing all this consulting, you sat on all these boards in UK, हमारी कंपनी में आ जाएं, right? Please help us out. For God's sake, you know, this is not a charity. अगर आप ये नहीं समझ सकते कि intellectualism and planning and strategy will cost you money, but that is an investment that will grow the businesses. So the way forward is actually doing a health analysis, doing targeted support through those people who actually wear the t-shirt. It's not your civil servants, it's not your secretariat, it's not your chamber of commerce. It has to be private sector led. Otherwise, it's not going to work. क्योंकि अगर आप benchmark करेंगे across the globe, this is exactly what is happening. We simply have to make a fit that fits Pakistan. ठीक है, खुरम भाई आप कुछ ऐड करेंगे इसमें स्ट्रक्चर के बारे में? और वो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर फर्ज करें मैं कहता हूँ मैं कंपनी इधर बना दी,
میں کہتا ہوں میں نے فیصل آباد سے گارمنٹس اٹھانی ہیں یا سرجیکل انسٹرومنٹس اٹھانے ہیں, لیکن I need to have some assurity. ٹھیک ہے آپ نے بات کی کہ اتنا نقصان ہو جائے گا, نہ بھی چلا کام, تو وہ آہستہ آہستہ پروسیس ہے, لیکن there must be some steps, there must be some kind of structure which we can put in a company, in a business which is in Pakistan, and I would do same here. جو وہ سمپل گائیڈ لائنز وہاں فالو کریں اور کچھ ہم یہاں فالو کریں. So what do you say about this? یار اگین میرا خیال ہے ہم چیزوں کو بہت زیادہ کمپلیکس کر دیتے ہیں. ایک سمپل سا طریقہ, بھائی آپ یہاں پہ لیگل اسٹرکچر بنا لیں, ایک لیگل اسٹرکچر وہاں پہ بنا لیں, اس کو یہاں پہ وہ دے دیں, شیئرز دے دیں, وہاں آپ شیئرز لے لیں. ٹھیک ہے, جب دونوں جگہ آپ نے یہ کر لیا اور آپ نے میوچل ٹرسٹ کے ساتھ یہ کر لیا, تو مطلب ہم بہت زیادہ ادھر ادھر بھاگ بھوگ نہیں سکتے نا. دو آپ نے کرنے چاہیں گے تو نہیں کر سکتے نا, لیگلی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اور کچھ چیزیں بیلنس آؤٹ ہوں گی, کچھ چیزوں کے لیے آپ کو ریونیو وہاں پہ چاہیے ہوگا, کچھ چیزوں کے لیے یہاں پہ چاہیے ہوگا. اور ایک بات اور سمجھنے کی اس کے اندر ضرورت ہے, یار لوگوں کے پاس پیسہ ہو سکتا ہے, لوگوں کے پاس کیپیبلٹی ہو سکتی ہے, لیکن مجھے اس بندے کی شکل ہی پسند نہیں ہے, تو میں صرف اس سے پیسے لینے کے چکر میں اس سے ساری اگلے 10 سال اس کے ساتھ اپنے ٹائم خراب کرتا ہوں. پہلے یار شکل تو پسند کرو کہ یار ہاں میں نے, کیونکہ آپ نے اس کی روزانہ شکل دیکھنی ہے, آپ نے روزانہ اس سے بات کرنی ہے. اگر آپ کو یہ نہیں پتا تو پہلے تو یہ بات اسٹیبلش کریں کہ یار میں اس بندے کے ساتھ بھائی اگلے 10-15 سال 20 سال گزار سکتا ہوں کہ نہیں گزار سکتا. یہ ایک ایکچوئل میں بیوی سے یا شوہر سے زیادہ آگے کا اسٹیپ ہے, کیونکہ بیوی یا شوہر والے جو کمیونیکیشن ہے نا وہ تو 4 گھنٹے کی ہے. اس سے بھائی آپ نے 8 سے 10 گھنٹے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے ڈیلی, چلو ویکینڈ نکال بھی دو. تو اگر آپ کو شکل ہی نہیں پسند آتی تو آپ اب مجبور ہو, آپ پھنس گئے ہو اس کے اندر, اور پھر آپ روزانہ اس کی شکل دیکھنی ہے آپ نے. تو پہلا تو اسٹیپ یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جب دماغ الٹیمیٹلی آپ کا اسٹیبلش ہونا شروع ہوتا ہے. دیکھیں ٹرسٹ جو ہے نا, آپ جو مرضی کر لیں, بے شک جتنا مرضی ٹائٹ کر لیں, آپ کی لیگل سیٹ اپ کو ہر طرح سے کر لیں, کسی نے آپ کے ساتھ 2 نمبری کرنی ہے, کسی نے آپ کا پیسہ چرانا ہے, تو وہ آپ روک نہیں سکتے, وہ ہو جائے گا. تو آپ کو اصل میں مطلب وہ ٹھیک ہے لکھت پڑھت کریں, اپنا حساب کتاب رکھیں, اور موسٹ لائکلی ظاہر ہے مسلمان ہوں گے, تو اگر مسلمان ہے تو بھائی یہ بھی آپ کی بلیف سسٹم کے اندر ہے کہ چلو یار یہاں پہ نہیں ہوا, اس نے مجھے 2 نمبری کر لی, میں اس سے وہاں پہ وصول کر لوں گا. تو یہ بھی آپ کے بلیف سسٹم کے اندر ہے. تو منیمم آپ کم از کم یہی کر سکتے ہو, اپنے ہاتھ سے لکھت پڑھت کر لو کہ بھائی یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا منیمم انوائرمنٹ کے اندر. تو جب آپ یہ کرو گے تو کہیں نہ کہیں چیزیں ہو ہی جائیں گی. تو لیگل ٹرمز کے اندر یہ میں سمپل بتا دوں کہ بھائی آپ یہاں پہ ایک کمپنی کریٹ کریں, اس کمپنی کے اندر جو آپ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں وہ پارک کر دیں. ٹھیک ہے, اور اس کمپنی کے اندر وہ بھی شیئر ہولڈر ہے, ظاہر سی بات ہے. تو یہ نہیں ہے کہ صرف آپ ہی آپریٹ کر سکتے ہیں, آپ تو آپریٹ کر رہے ہیں لیکن وہ بھی شیئر ہولڈر ہے نا لیگلی. اچھا ادھر بھی آپ یہی کام کریں کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے اس سے لنک ہے, اس کا بزنس, کوئی فیکٹری ہوگی یا کوئی سروسز ہیں یا کچھ بندے ہیں, وہ اس کے اندر ہے, آپ بھی اس کے اندر پارٹنر ہو گئے. اب ہوگا کیا کہ آپ اس لیگل اسٹرکچر کے تحت جو ملٹیپل لیول کے اوپر ہے, آپ بڑا ایزیلی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, ایزیلی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. جب آپ کا مال آئے گا تو وہ اس کمپنی کے اندر آ رہے ہیں نا, جس کمپنی کو, اب وہ اس کمپنی کو ہی 2 نمبر کیسے بھیجے گا بھائی, اس میں تو وہ شیئر ہولڈر ہے. 2 نمبری ہوتی کہاں پہ ہے, وہ اس لیے ہوتا ہے کہ یار وہ کہتا ہے میں ایک ہی دفعہ مرغی ذبح کر لوں. تو اگر وہ ایک ہی دفعہ مرغی ذبح کر ہی نہیں پائے گا نا, کیونکہ مرغی اس کی خود کی ہے, آدھی مرغی تو اس کی ہے, تو وہ کیسے ذبح کرے گا. جب آپ اس کو سینس آف اونرشپ دے دیں گے تو پھر یہ چکر نہیں ہوگا جس کے لیے آپ ڈرتے ہیں. اسی طریقے سے یہ والا بندہ اس کے ساتھ نہیں کر سکتا. جس کمپنی کے اندر وہ یہاں سے پیسے بھیج رہا ہے, ریمٹ کر رہا ہے, وہ بھی تو اسی کی ہے نا. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ تو تب ہو سکتا ہے کہ یار وہ اس کمپنی میں پیسے نہ بھیجے جب وہ اس کی نہ ہو. تو اس طریقے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے ایسے لیگل اسٹرکچر کر کے. اور بھی کئی طریقے لگیں. میں ایک بات کہوں آپ کو, یہ جو ماڈل خرم بتا رہا ہے نا, دس از دا سیفسٹ ماڈل. مگر دیکھیں when a company جیسے ہماری کمپنی ہے, we have something like over 4,000 products جو دنیا بھر سے آ رہے ہیں. سو ہم 4,000 کمپنیز کے ساتھ جو ہے نا شیئر ہولڈنگ نہیں کر سکتے. سو دیر از another way of doing it. جو میں نے پہلے آپ سے بات کی ہے نا,
کہ فرض کریں کہ میں پاکستان جاتا ہوں, وہاں سے میں سی فوڈ امپورٹ کرنا ہے, مجھے پتا ہے کہ میں بیٹھا ہوں یو کے میں, یہاں کے کوالٹی پیرامیٹرز کیا ہیں, یہاں کی پیکیجنگ کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے, یہاں کی جو ایکچوئل فنکشنالٹیز ہیں پروڈکٹ جہاں پہ میں نے پلیس کرنا ہے, وہ مجھے پتا ہے, وہ بیچارہ جو سپلائر ہے اس کو پتا نہیں ہے, رائٹ. سو مائی جاب از کہ جو میرے ذہن میں ہے, جو مارکیٹ فٹ ہے, وہ میں نے اپنے سپلائر کو میک شور کرنا ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کرے. اینڈ دا وے وی ڈو اٹ آر کمپنی, وی ایکچولی جو ان کے پروڈکشن مینیجرز ہوتے ہیں یا مارکیٹنگ ڈائریکٹرز ہوتے ہیں, وہ ان کو ہم بلاتے ہیں یہاں یو کے میں. وی ایکچولی ٹیک دیم ٹو دا کسٹمرز that we sell to. انہیں ہم شو کرتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ جو آئے گا کہاں پلیس ہوگا کسٹمر میں, کس فریزر میں جائے گا, کیسے اس کو ڈیفروسٹ کیا جاتا ہے, کن کن ڈشز میں جاتا ہے, ان کی کیریکٹرسٹکس کیا ہونے چاہیے. اگر آپ نے اس کو زیادہ گرم پانی میں کیا تو وہ یہ ہو جائے گا, اگر اس نے, سو وی ہیو ٹو ٹیچ دیم what we know. دوسری بات جو میں ویژن کی بات کر رہا تھا اور کنورجنس آف سکلز, اچھا مجھے پتا نہیں ہے وہ کہاں سے پکڑ رہے ہیں, کیسے پکڑ رہے ہیں, رائٹ. وی ہیو ٹو گیو them, وہ ایک ہوتا ہے ہیسب, ہیزرڈ کریٹیکل فلو انالیسس جو ہوتا ہے, رائٹ. We have to tell them کہ this is the procedure you have to adopt in order to get health clearance from Port Health in UK. اگر نہیں کرو گے تو تمہارا نقصان ہوگا. Actually negotiating the roles and responsibilities, and جیسے خرم نے پہلے کہا ہے, you have to walk through it. پہلے کنٹینر میں مار پڑے گی, ڈیفینیٹلی پڑے گی, ہم سے بھی غلطی ہوگی, ان سے بھی غلطی ہوگی, مگر یہ جو میرج کی بات کر رہے ہیں نا, یہی بات ہے. You have to be persistent and you have to say that I'm doing this to help Pakistan. یہ جو ٹرانسفر آف اسکلز اینڈ نالج ہے, اسی طریقے سے ہوگا. اگر آپ نے صرف ٹرانزیکشنل بزنس کرنی ہے تو پھر پاکستان سے نہ کریں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے صرف پروفٹ کے لیے کرنی ہے, کوئی آپ نے یہ لنکیجز نہیں بلڈ کرنے, کوئی آپ نے اسکلز ٹرانسفر نہیں کرنی, کوئی آپ نے لرننگ نہیں کرنی, اور صرف آپ پروڈکٹ لینا چاہتے ہیں, تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. جو پہلے رسک ٹیکرز ہوں گے, جو پاکستان کو تبدیل کریں گے, جو ہم لرن کریں گے وہ بھی لرن کریں گے. یہ نہیں کہ ہم انگریزی بول لیتے ہیں تو وہ جو بیچارے بیٹھے ہیں پاکستان میں وہ بے وقوف ہے, وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. ایکچولی دس از another problem. ہم ایئرپورٹ سے اترتے ہیں نا تو وہ بیچارہ اسٹاف وہاں کھڑا ہوتا ہے تو وی اسٹارٹ اسپیکنگ انگلش ٹو دیم اینڈ وی تھنک وی آر مائٹی, اور یہاں ہم 2 گھنٹے لائن پہ کھڑے رہتے ہیں گوروں کے پیچھے. یہ انفیریورٹی کمپلیکس جو دونوں میں ہے نا, یا سپیریورٹی کانفلکٹ, اس کو بھی ختم کرنا ہے. یہ بے وقوفی جو ہے یہ بھی ختم کرنی ہے ہم نے. جب تک یہ نہیں ہوگا شکیل بھائی, کچھ نہیں بنے گا. جو we have to actually take risks, love or affection. ہمارا جو موٹو ہے نا وہ یہ ہے, stronger together, right? Building a great nation. جب تک ہم گٹھے نہیں ہوں گے, اتفاق سے بات نہیں کریں گے, ایمان سے بات, ویلیو سسٹم نہیں ہوگا, تو کچھ نہیں ہوگا. If you want to just make a quick buck, go to China. Don't go to Pakistan. میں اس بات میں اگری کروں گا کہ وہ جو ڈیڈیکیشن ہے, آپ جس میں بیٹھے ہوئے ہو, آپ اپنا بڑے آرام سے اپنے بزنسز کر رہے تھے, ایش کی زندگی گزار رہے تھے, آپ نے کہا چلیے تو پاکستان میں ٹھیک کریے, تو آپ کے ساتھ ماشاءاللہ بڑے زبردست قسم کے لوگ مل رہے ہیں. تو اب میں تھوڑا سا ڈائریکشن چینج کروں گا. آپ کا میرے خیال میں نیکسٹ جو ایونٹ آ رہا ہے, انویسٹ ان پاکستان. تو خرم بھائی آپ سے میں شروع کروں گا کہ اس کا تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیں دیسی زبان میں, اگر کوئی بزنس مین دیکھیں گے یہ ویڈیو تو یہ ہے کیا, اور ان کے لیے اوورسیز پاکستانیز کے لیے خاص طور پہ وہ کیسے بینیفیشل ہے اور کس طرح کا پلیٹ فارم ہے. یار اس کے اندر اسی طریقے سے اصل میں ہم لوگ بہت سے لوگوں کو پتا ہے جمپ سٹارٹ کو, مطلب پچھلے 2-1 سال سے جو اب زیادہ جانا جاتا ہے وہ لیفٹ پاکستان کے حوالے سے جانا جاتا ہے, کہ جو لیفٹ پاکستان کانفرنس ہوئی اس کے حوالے سے. اور وہ ایک ظاہر ہے پوری لائف سائیکل کے اندر ہمارے لیے ایک مطلب اسٹیپنگ سٹون اس حوالے سے تھا کہ ہم ایک موومنٹ کریٹ کر, ہم شروع سے کہا کہ جمپ سٹارٹ پاکستان از اے موومنٹ ٹو چینج پاکستان. ہم نے کبھی اپنے آپ کو, بلکہ لوگوں کو پرابلم بھی ہوتی تھی کہ یار آپ ایکسلریٹر ہیں, آپ انکوبیٹر ہیں, ہم نے کہا بھائی ہم اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے, وی آر اے موومنٹ ٹو چینج پاکستان تھرو انٹرپرینیورشپ. تو وہ موومنٹ کے اندر ایک ٹپنگ پوائنٹ آتا ہے جس کے اندر آپ نا مطلب وہ واقعی میں موومنٹ بن جاتی ہے. اس دن کے بعد سے تحریک پاکستان میں بھی ہوا, باقی بہت سی جتنی بھی موومنٹ چلی ہیں, آپ کی سول
US کی سول وار تھی اسی طریقے سے ہوا ہے. 1-2 دن کے اندر ایک دم سے کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے وہ موومنٹ بن جاتی ہے. تو لیفٹ وہ ایک ایسا ڈے تھا جب وہ یا 6 days تھے جس کے اندر وہ موومنٹ بنی, جس میں بے تحاشا لوگ آئے, جس میں دھرنا ہوا تھا, اسلام آباد بند تھا, بارش ہو رہی تھی, اس کے باوجود ہم خود پریشان تھے, پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے آ گئے سارے کے سارے نا بسیں بھر کے. تو وہ اچانک ہی نا پتہ کیا وہ میرے خیال ہے کوئی 12 بجے کا ٹائم ہوگا یا 1 بجے کا ٹائم ہوگا, تو واز جسٹ ریئلی واز میہم, مطلب وہ لٹرلی جیسے پتہ نہیں کوئی جلسہ شروع ہو گیا وہاں پہ نا ایک دم سے. تو وہ الحمدللہ وہ حالانکہ اس سے پہلے ہم لاہور میں تھے, لاہور میں بھی یہی ہوا کہ دوسرے دن وہاں پہ اتنی یونیورسٹی پوری بھر کے آ گئی کہ وہ پی سی کے اندر جو ہے نا وہ مطلب ہمیں دروازے بند کرنے پڑے. ہم نے ان کو کہا یار 1 in 1 out, وہ ایک عجیب ہی کھپ مچی ہوئی تھی. اینی ہاؤ جیسے پتہ نہیں کیا ہو رہا وہاں پہ, جیسے نارملی کانسرٹس میں نہیں ہوتا ایک دم سے جب گٹے لگے ہوئے ہوتے. تو الحمدللہ وہ چیز ہو گئی. تو اب مقصد یہ تھا کہ ان اور 40 کانفرنسز ایٹ اے ٹائم ہو رہی تھی. مطلب ہم لٹرلی جب ہم 8 ورٹیکلز کی بات کر رہے تھے تو وہ 8 ورٹیکلز کی 40 کانفرنسز ان پیرلل ہو رہی ہیں, اور وہ تقریباً کوئی 13 رومز میں ہو رہی تھیں. تو وہ سائملٹینیسلی وہ ایک مطلب یہ نہیں کہ وہ ایک ڈفرینٹ ہی ایکسپیرینس تھا. تو لیکن یہ کہ اس سے ایک وہ موومنٹ کی شکل ہوئی, لیکن اس میں کام کی بھی بات ہے نا. جب ہم کہتے ہیں یار $100 بلین جو اس پروگرام کا ٹائٹل ہے کہ وہ کیسے بنیں گے, تو اس کا بھی جواب ہمیں دینا ہے. وہ جواب یہ ہے کہ بھائی ہم نے اصل میں 250 SMEs کو جو اس وقت اینی ویئر بٹوین 250,000 $250,000 یا $500,000 کے ریونیو کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں, جو کر رہی ہیں آلریڈی, اور بے تحاشا کمپنیز ہیں پاکستان کے اندر جو مطلب $250,000 $100,000 اس طرح کے سال کے ریونیو کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں, اور یہ کوئی بہت زیادہ بڑی اماؤنٹ نہیں ہے. ان کو ہم کس طریقے سے $10 ملین کے اوپر ریونیو کو لے کے جا سکتے ہیں. اب وہ کیا ہے, وہ اس طریقے سے ہے کہ وہ ہم ان کو لے جا نہیں پاتے یا وہ خود نہیں جا پاتے. ان کو 3 مسئلے ہیں. ایک مسئلہ ان کا مارکیٹ ایکسیس کا ہے کہ وہ مارکیٹ ایکسیس ان کو نہیں ملتا. جو ہی وہ بتاتے ہیں ہم پاکستانی کمپنی ہیں, وہ ایک دم سے پچھلے تو 15 سال کی تو یہ کہانی ہے کہ وہ کہتے بھائی اس نے کہیں نہ کہیں کوئی بم چھپا دینا کنٹینر کے اندر. تو وہی چیز مسئلہ پڑ جاتی ہے آپ کو. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی ایک اوور آل پچھلے 30 سال کے اندر نا ایک اور بھی پرسپشن ڈیولپ ہوئی ہے, وہ ہے 2 نمبری کی, کہ آپ کا دوسرا کنٹینر کھلا تو اس میں سے وہ کاغذ نکلا, کیا کہتے ہیں اخبار کا, باقی اور کچھ تھا ہی نہیں اس کے اندر, تو وہ آپ نے کچرا بھیجا تھا. تو وہ بھی ایک آپ کی پرسپشن بنی ہوئی ہے. لیکن جب میں جا کے بات کرتا ہوں نا, تو میں تو بات کرتا ہوں یہاں کے ایک سٹیزن کے طور پر کہ بھائی میں تو یہیں پہ رہتا ہوں, یہیں پلا بڑا ہوں, یہیں پہ سارا کچھ ہوا ہے, میری ایجوکیشن بھی یہیں کی ہے. تو وہ مجھے پاکستانی نہیں سمجھتے. ہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یار شاید اس کے ماں باپ پیدا ہوئے ہوں گے یا یہ بھی پیدا ہوا, لیکن بہت پہلے آ گیا تھا. تو میں جب بات کرتا ہوں تو میں ان سے اپنی لینگویج میں بات کرتا ہوں. تو جب میں اس کمپنی کا بن جاتا ہوں پارٹنر, تو فوری طور پر اس کمپنی کو مارکیٹ ایکسیس مل جاتا ہے امیڈیٹلی, کیونکہ میں بات کر رہا ہوں نا, میں اس سامنے فرنٹ کے اوپر ہوں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو مارکیٹ ایکسیس کا ایشو نہیں رہا. دوسری چیز ہے آپ کی فنڈنگ. پیسے آپ کے پاس ہوتے نہیں ہیں اسکیل کرنے کے لیے کہ آپ $1 لاکھ سے اوپر, کیونکہ آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہو, آپ بھی خوش ہو, آپ کے پاس ایک گاڑی ہے, ایک گھر ہے, بچوں کی بھی فیسیں ادا ہو رہی ہیں, سب سیٹ ہے. تو آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ اور زیادہ بندے رکھو اور زیادہ چک کرو. تو ان کو یہ ہم سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ کام تمہاری زکوٰۃ خیرات وغیرہ سے حل نہیں ہوگا, تمہیں ایکچوئل میں اپنی کمپنی کو اسکیل کرنا ہے. اگر تم نے پاکستان کی ہیلپ کرنی ہے تو اس کو 10 گنا بڑا کر لو اپنی کمپنی کو, یہ تمہاری طرف سے پاکستان کے لیے کنٹریبیوشن ہے. اب وہ کریں کیسے؟ تو وہ اس طریقے سے کریں کہ بھائی باہر والے کے ساتھ پارٹنر کرو, اور ایکچوئل میں جو پیسہ ابھی تمہیں فوری طور پر چاہیے تو یہ بندہ تمہارے لیے پیسہ بھی لگائے گا. تو پیسے کا بھی ایکسیس ہو گیا, تو ایکسیس ٹو فنڈنگ ہو گیا, اور مارکیٹ ایکسیس. یہ 2 پرابلم ہیں. تیسرا اور مسئلہ ہے یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اسکلڈ ریسورسز کی کمی ہے. اب جو 50 بندہ میرے لیے کام کر رہا ہے نا اس وقت, اگر میں اپنی کمپنی کو 10x پہ کرنا کوشش کروں تو مجھے 450 بندہ اور چاہیے. وہ 450 بندہ مارکیٹ میں ہے نہیں, اور اگر ہے تو صرف کاغذ کے اوپر ہے. وہ ایک سرٹیفکیٹ لے کے آئیں گے, بھائی میں اس یونیورسٹی کا گریجویٹ ہوں, لیکن 1 سال مجھے لگے گا اس اسٹیج پہ پہنچاتے جہاں پہ وہ میرے لیے پروڈکٹیو ہو. تو اس کے لیے ہم نے یونیورسٹیز کے ساتھ بات کرنی شروع کی کہ بھائی آپ کو یہ چیزیں کرنی چاہیے, آپ کو یہ کریکولم کے اندر چینجز لانی چاہیے. پھر اس کے بعد جو آپ کے فائنل ایئر پروجیکٹس ہیں وہ آپ ہمیں انکلوڈ کرو, ہم انہیں بتائیں گے کہ آپ نے کیا چیز بنانی ہے. تو اس طرح کی 3 چیزیں ہم لوگوں نے کی.
کہ یار اس طریقے سے ہم کمپنیز کو اسکیل کریں گے. تو پہلا جو $25 بلین پاکستان کی اکانومی میں ایڈ ہوگا وہ اس طریقے سے ہوگا کہ ہم 250 کمپنیز کو اسکیل کر کے $10 بلین پہ لے جائیں تو ہم 25 بلین ایڈ کر دیں گے. باقی جو 75 بلین ہے اس کے لیے انشاءاللہ جب یہ 25 کر لیں گے تو پھر اس کے لیے ایک بڑا لمبا سیشن کریں گے جس کے اندر بتائیں گے کہ وہ 75 بلین اسٹریٹجی کے اندر کس طریقے سے ایڈ ہوگا. اچھا امجد بھائی آپ کوئی ایڈ کرنا چاہیں انویسٹ ان پاکستان یا جمپ اسٹارٹ پاکستان کے لحاظ سے؟ ایکچولی جو خرم نے بات کی ہے اینڈ جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں اینڈ وی ڈونٹ ہیو ورکرز رائٹ بیکاز اٹس اے موومنٹ ایوری بڈی از اے اسٹیک ہولڈر. ان کو پتہ ہے کہ دیر آر سو مینی پیپل, جیسے پہلے ابتدا میں ہم نے بات کی تھی کہ ہر بندہ اب فیس بک کے اوپر آ رہا ہے, انسٹاگرام کے اوپر آ رہا ہے, مگر دیکھنا یہ ہے کہ ہم ایک ایونٹ مینجمنٹ کمپنی نہیں ہے جو لفٹ پاکستان, انویسٹ ان پاکستان, یہ 10-10 یا ڈنر ود سی ای اوز, رائٹ. ہماری ڈفرینشیٹنگ فیکٹر کیا ہے؟ اگر ہم چیمپئن کر رہے ہیں انٹرپرائز, تو انٹرپرائز ایک انٹرپرنر کیا دیکھتا ہے کہ میں نے سوسائٹی میں ایک پرابلم سالو کیا, مگر از دیٹ entity that I'm building, the organization that I'm building, is it sustainable? And what does it mean to be sustainable? Am I creating wealth and employment? So the whole idea of Invest in Pakistan is to present جو opportunities پاکستان میں ہیں, جیسے ہم نے 12 sectors کی بات کی ہے, تو اس میں ہم یہ کریں گے کہ ہم بتائیں گے کہ اس مارکیٹ کی پوٹینشیل کیا ہے, کون کون سی کمپنیز کیسے آگے جا سکتی ہیں. سو ایکچولی اٹس شوئنگ دا پاتھ, ایک گائیڈنس ہے. وی آر ناٹ اے گورنمنٹ اینڈ وی ڈو ناٹ وانٹ دا گورنمنٹ ٹو گیٹ انوالوڈ. آل وی نیڈ از دا گورنمنٹ ٹو ایکچولی ورک ایٹ اے میکرو لیول. آپ نے ایز آف ڈوئنگ بزنس, یہ جو ڈسفنکشنالٹیز ہیں ان کو کرنا ہے, مگر ڈو ناٹ گیٹ انوالوڈ ان کریٹنگ ویلتھ اینڈ امپلائمنٹ اینڈ ٹیکنگ رسک. دیٹ از آور جاب. سو دنیا بھر میں سے شکیل آپ جیسے انفلوئنسر, باقی جو ہمارے یار دوست ہیں, جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, خرم نے یہ نہیں بتایا کہ اب 2019 سے پہلے ہم نے دنیا بھر میں روڈ شو کیے. آپ یقین کریں کہ جب یو کے میں ہم نے کیے تو مانچسٹر, برمنگھم, براڈفورڈ اینڈ لندن میں we said we will only invite 100 people. We had 500 people turning up at each place, and each one of them wanted to invest money. They said, here's the money, what do you want us to do? The enthusiasm is absolutely there. What the aim of Jumpstart Pakistan, جیسے میں نے یہ کہا ہے نا کہ ہمیں محب وطن چاہیے, وہ entrepreneurs جو محب وطن ہو, پہلے وہ محب وطن ہو, because they've already made the money. Khuram made money, I'm making money, alhamdulillah you're making money. If you're coming to Pakistan just to make money, then you're not the people for us. In the first 5 years, we're looking for people who want to give blood, passion and their creativity for Pakistan. That's number one. مگر وہ میتھڈالوجی ہونی چاہیے, وہ ایک ٹیکٹکس ہونی چاہیے. And this is what Jumpstart Pakistan, Lift Pakistan and Invest in Pakistan will show you those opportunities where you can actually come invest. اور جو خرم آپ کو ماڈل بتا رہا ہے, you can sit outside, you can have a skin in the game, right, and control the market. You must grow the products and services of Pakistan, and that's fundamentally what Invest in Pakistan is. It is the action, not the talking. Stop the talking. We've done enough talking now. It's time to go to action and transform Pakistan, inshallah. زبردست. اوکے, I would wrap this up now. اگر کوئی بزنس سے ریلیٹڈ کوئی دیکھ رہا ہے, کوئی کوشچن ہے آپ کا, I'd be more than happy to ask the experts as well. خرم بھائی, آپ نے ہمیں جو شروع ہم نے بات کی تھی, میں نے کہا تھا میرا اس وقت زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ کہ ہیئر کٹ کیسے کروانا ہے, اور امجد بھائی نے مشورہ دیا کہ بیوی سے کروا لو. میں نے کہا میرا کہاں نہیں جائے گا, وہ ساتھ پتہ نہیں کیا کیا جائے گا. تو آپ کیا کر رہے ہیں اس بارے میں؟ یار کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں, بس گروئنگ اٹ آؤٹ. اور بعض دفعہ دیکھنا بھی چاہیے, کبھی ہو سکتا ہے زندگی میں نہیں کیا ہو کہ یار کبھی پیچھے کر کے, تو مجھے پیچھے سے ذرا فیل ہو رہا ہے, حالانکہ میرے پیچھے سے کافی بال اڑ گئے ہیں, لیکن یہ کہ یہ والی چیزیں نہیں, یہ پہلی دفعہ ذرا آئی ہے.
ذرا انجوائے کر رہے ہیں. میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں نے لمبے کرنے ہیں, تو اس دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میری خواہش پوری ہو جانی ہے. تو وہ عجیب سے ہو جاتے ہیں جب لمبے ہوتے ہیں بال, تو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اچھا, اب ذرا جان بوجھ کے میں نے موڈ چینج کرنے کے لیے, اب جو لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو چکے ہیں, بزنسز اٹیچ ہو چکے ہیں, ابھی کیا ہمارے پاس کوئی ایسی ایگزامپلس ہیں, کوئی کیس اسٹڈیز ہیں, کوئی کیا ہم کامیاب ہوئے ہیں, کوئی بزنسز کو اوورسیز لے کے آئے, ایکسپورٹ شروع ہوئی ہیں, کچھ اس طرح کے اسٹیٹسٹکس آپ کے پاس ہوں گے؟ ہاں یار, کئی چیزیں ہیں. مطلب ہم تو مطلب ابھی کی بات نہیں ہے, کافی عرصے سے اس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں. اچھا, دونوں طرف ہے. مطلب ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کی چیزیں باہر سے نکلی ہوں. بہت سے پاکستانی کیا کہتے ہیں, ابھی لفٹ کے دوران کافی ہوا کہ جو اوورسیز پاکستانی وہاں پہ گئے. امجد بھائی کی مثال ہے کہ امجد بھائی نے پورا فارم وہاں پہ کھڑا کر لیا. تو یہ بھی چیزیں, یہ بھی ایگزامپلس ہیں. میری تو خیر آلریڈی وہاں پہ کافی عرصے سے کمپنی تھی. پھر اسی طریقے سے ایک امجد کریم صاحب ہیں, فلوریڈا میں ہوتے ہیں, تو تقریباً صرف یہ لفٹ پاکستان کی وجہ سے کوئی تقریباً 30 سال بعد واپس پاکستان گئے, اور خود ہی نہیں گئے, وہ اپنے ساتھ کوئی 8-10 دوروں کو بھی لے کے آ گئے. تو جناب انہوں نے ابھی لاہور کے اندر ایک واٹر ایبزارپشن پلانٹ لگ رہا ہے پانی کے پینے کا, جو آپ کے ایٹماسفیئر سے کیپچر کر کے ہیومیڈیٹی کو تو وہ پانی بناتا ہے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. پھر اسی طریقے سے امجد محمود بھائی ہیں, وہ کیا کہتے ہیں برمنگھم سے اسلام آباد کے اندر پورا ایک آفس بنایا ہے اس کا, ٹیلی میڈیسن کے حوالے سے, اور ایک بہت بڑا ایک اسکیل کرنے جا رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر, جہاں پہ 200 کلینکس کھولنے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. پھر اسی طریقے سے جو وہاں کے اسٹارٹ اپس ہیں ان کے اندر انویسٹمنٹس ہوئی ہیں. جو ہمارے شکاگو کے چیپٹر کے پریزیڈنٹ ہیں فیض سید, وہ انہوں نے پورا کنسورشیم بنا کے انہوں نے کئی فیو $1,000 کی انویسٹمنٹس وہاں پہ کی ہے. پھر اس کے علاوہ اور ایسی بے تحاشا ایگزامپلز ہیں جو الٹیمیٹلی ہوئی ہیں کہ مطلب بعض دفعہ شاید ہم ٹریک ہی نہیں رکھ پاتے, کیونکہ ہم لوگوں نے وہ سسٹم اس طرح نہیں رکھا کہ یار ہم ایٹ دا اینڈ یہ ہم کہیں یار ہم نے بڑے تیر چلائے, یہ دیکھو ہم نے اتنے اسٹارٹ اپ کہیں سے کہیں لے گئے اور اتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے. کیونکہ یہ موومنٹ ہے, موومنٹ کے اندر آپ یہ نہیں کہتے کہ یار اچھا ہم نے اتنی, ہماری کنٹریبیوشن جی ڈی پی کا اتنا بڑا حصہ تھا, پاکستان کی جی ڈی پی اتنی ہوتی تھی, اب کیونکہ جمپ اسٹارٹ نے کر دیا تو اب اتنی ہو گئی ہے. مطلب ہم الٹیمیٹلی وہ یہ جو ہوتا ہے نا آرگنائزیشن میں کہ یار ہم نے یہ کر دیا, تو ہم شروع دن سے اس ایلیمنٹ کو لے کے نہیں آئے. کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ یار آپ کو کتنے اسٹارٹ اپس نکلے ہیں. ہم نے کہا بھائی 300 اسٹارٹ اپ نے پچھلے پچ کیا تھا, اور نکلے کہیں پر بھی نہیں ہے, وہ وہیں پہ ہیں جہاں پہ ہیں. تو یہ نکلنے کا جو کانسیپٹ ہے نا, یہ انکوبیٹر میں ہو سکتا ہے, ہمارے ہاں نہیں ہے. ہمارے ساتھ تو چلتے رہتے ہیں جو بھی ہے لوگ. تو موومنٹ کے اندر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی آرگینکلی ہو رہی ہوتی ہیں, اور اصل مقصد بھی اس کا یہی ہوتا ہے کہ جب آپ ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ جب کریٹ کر دیتے ہیں نا, جو کہ کی الحمدللہ لفٹ کے اندر ہم نے, تو چیزیں آٹومیٹیکلی ہونا شروع ہو گئیں. وہ بزنسز, وہ لنکیجز آٹومیٹیکلی بلڈ ہونا شروع ہو گئے, اور لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں بے تحاشا ایگزامپلس ہیں. پھر اب انویسٹمنٹ کے اندر ہم نے تھوڑا سا اس کو سسٹمیٹک انداز میں کرنے کی کوشش کی ہے, جس کے اندر ہم یہ میک شیور کریں گے کہ یار ہم جو کیئرفلی چوزن ایس ایم ایز ہیں یا اسٹارٹ اپس ہیں, وہ کس طریقے سے ان کا ہیلتھ چیک مسلسل ہوتا رہے, وہ ہم سینٹرلی اس کو مینیج کریں. اس کو ہر 3 مہینے کے بعد ہم دیکھیں کہ یار یہ آپ کی ریونیو کے اندر کس طریقے سے انکریز آئی ہے یا نہیں آئی ہے, یا کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو نہیں پایا. تو اس چیز کو ہم, جو آپ کا اوریجنل کوشچن تھا کہ یار اس کے اندر ہم کیا ڈفرینٹ کرنے جا رہے ہیں جو ہم نے لفٹ پاکستان میں نہیں کیا, وہ یہ ڈفرینٹ ہے کہ اس کا فوکس بہت زیادہ ایس ایم ایز اور اسٹارٹ اپس کے اوپر اور ان کی لنکیجز اور انویسٹمنٹس کی طرف ہے. اسی وجہ سے اس کو انویسٹ ان پاکستان کہا گیا ہے, کہ آپ الٹیمیٹلی اس طریقے سے انویسٹنگ کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر. تو وہ اپرچونیٹیز دکھائی جائے گی لوگوں کو کہ بھائی ان 12 سیکٹر, جو ہم نے 4 سیکٹر اب اور ایڈ کر دیے ہیں, ان 12 سیکٹرز کے اندر آپ الٹیمیٹلی انویسٹ کر سکتے ہیں, اور یہ وہ اپرچونیٹیز ہیں جن کے اندر آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سیشن کافی لمبا ہو رہا ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں امجد بھائی کو, میرے خیال میں پیچھے سے کوئی ان کے جو ہے نا کوئی چیزیں بھی پھینکنا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ. وہ ایکچولی روزہ کھلنے کا ٹائم ہونے والا ہے. تو ایکچولی دیر از اے ینگ صلاح الدین پوچھ رہا ہے کہ سر آئی ایم اسٹارٹنگ اے ریٹیل کمپنی, سو ہاؤ ٹو گیٹ انویسٹمنٹ اینڈ مینٹورشپ. آئی ول ایکسپلین دا بزنس ماڈل. Actually, it's not about the business model. I don't think he's been listening. So I'm a little bit disappointed after listening all that he's asking for money and mentorship.
the thing is, what will you do differently that will solve the question, the problem for the consumer? खुरम ने भी मैं कहा है, मैं भी कह रहा हूँ, मगर फिर भी लोग सुन नहीं रहे. यार देखें, आप प्रॉब्लम के ऊपर देखें कि आप क्या सॉल्व कर रहे हैं, और what are the gains for the customer? Why should the customer leave his existing supplier and come to you? Or why should the customers leave other retailers and come to you? We can do other sessions. आज तो overall था कि route to market access stuff like that. आज का जो मकसद था वो एक ओवरऑल, अब मुझे पता है 10% लोग समझे हों ना भी समझे हों, लेकिन एक कोशिश है जिस आप कर रहे हैं जंप स्टार्ट के जरिए, तो ये हम जारी रखेंगे. अब मैं इंशाल्लाह स्पेसिफिक टॉपिक्स चूज करूंगा, उसमें फिर वो ड्रिल डाउन कर सकते हैं, तो आपकी हेल्प मुझे चाहिए होगी. सो हम इंशाल्लाह रेगुलर करेंगे. बाकी मेरा जो मकसद होगा, मैसेज ज्यादा से ज्यादा लाखों लोगों तक पहुंचे, वो मैं पहुंचाऊंगा अपनी तरफ से. बाकी आप लोग अगर कोई आखिरी अल्फाज जिंदगी के नहीं, यहाँ सेशन के अगर कहना चाहें तो you're more than welcome. Okay. इसके अंदर यार क्विकली मैं ये एक मैसेज आया हुआ था, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी मेंटालिटी चेंज करने के लिए कह दूं. चौधरी एम उजैर, वो कह रहे हैं यार अमेज़न का पाकिस्तान के अंदर अकाउंट नहीं बनता, और सनी अली ने ये कहा और मेथड भी बताया और हम अकाउंट ये वो, बल्कि उस दिन भी जब हम ई कॉमर्स के ऊपर बात कर रहे थे तो आप चाह रहे थे कि इसके ऊपर फोकस करें. यार भाई खुदा के लिए पहले पाकिस्तान में बेच लो. जब पाकिस्तान के अंदर आपका $1 लाख का रेवेन्यू आपने बना लिया और लोकली बेच ली चीज, उसके बाद मैं आपके पीछे भागता हुआ आऊंगा और मैं आपकी मिन्नतें करूंगा कि भाई मेरे से पैसे ले लो, मैं तुम्हारे अकाउंट भी बना दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, मैं तुम्हारी चीजें अमेज़न पे बेच भी दूंगा. तो पहले ये कर लो, फिर उसके बाद अमेज़न पे भी बेच. अच्छा, नहीं ये चीज मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं. देखिए, देयर इज मेक मनी ऑनलाइन एंड देयर इज एंटरप्रेन्योरशिप, सो देयर आर टू डिफरेंट things, opinions. So वो जो लोग पूछ रहे हैं, maybe वो they're going to make money online, so that has a place as well. So वो separate sessions होंगे, लेकिन इसमें इंशाल्लाह हम concentrate करेंगे. I really appreciate, I mean, I personally think, and so many other of your followers and people, some people don't even know you, the things you're doing for Pakistan, और आप किस तरह इसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं. As always, I'm more than happy to play part in any possible way I can do it. और बाकी सब लोग जो देख रहे हो overseas Pakistanis, पाकिस्तान में, please join the movement, and you know, we can all play part together. और जिस अमजद भाई आपने कहा, we are in this together. So thank you very much. शकील भाई, just quickly, sorry, अमजद भाई, go ahead. जो आपने ये बात की है ना, एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जहाँ भी हम हैं, चाहे पाकिस्तान में, जो बाहर हैं, जब आपको कोई फॉरेनर कहता है ना कि where do you come from, चाहे आपके पास कितने ओहदे हो, कितना आपके पास पैसा हो, एक बात याद रखें कि आपकी जो डिग्निटी है, गैरत है, और आपकी जो डेस्टिनी है, और आपकी जो आइडेंटिटी है, दैट इज लिंक्ड टू पाकिस्तान. जब आप बिजनेस करेंगे ना, जब आप पैसे की सोचें, पहले अपनी गैरत की सोचें. आई एम अ पाकिस्तानी फर्स्ट, आई एम डूइंग दिस फॉर पाकिस्तान, क्योंकि इट इज माई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिसका हिसाब मैंने देना है. जब ये आपके दिमाग में आ जाएगा ना, ये जो नंबर 2 की बातें हो रही थी, ये माफिया की बातें हो जाए, ये खुद ब खुद चली जाएंगी यार. इसके तो ये तो घबराने वाली बात ही नहीं है. अच्छा, जस्ट क्विकली, बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि यार ये सारी बातें तो आपने की हैं, हम कैसे इसका मूवमेंट का हिस्सा बन सकते हैं. आप अपने स्टार्टअप के जरिए से मूवमेंट का हिस्सा बन सकते हैं. अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं, आप उसको रजिस्टर करें और लोग, ताकि हम आपको सही लोगों से कनेक्ट करा सकें. आप एसएमई हैं तो आप एसएमई के जरिए से अप्लाई करें, और ये इन्वेस्ट इन पाकिस्तान की एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अवेलेबल है, वो आप फिल करें और उसके जरिए से आप एंटर हो सकते हैं. वेबसाइट के ऊपर जो क्या कहते हैं, ये फेसबुक के ऊपर आप अप्रोच करें, जब स्टार्ट लिखे हैं, वो सारी चीजें आ जाएंगी. उसके अलावा क्या कहते हैं, अगर आप वो फर्द हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं और पाकिस्तान की कोई हेल्प करना चाहते हैं और इस सेशन को देख रहे हैं, तो वो कैसे करें. अपने आप को मुझे मैसेज कर दें फेसबुक के ऊपर डायरेक्टली, या अमजद भाई को कर दें. हम लोग डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, मैं भी, अमजद भाई भी और बकिया टीम भी. तो हमें डायरेक्टली मैसेज करें फेसबुक के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर, या किसी भी तरीके से. फिर उसके अलावा क्या कहते हैं, बहुत से ऐसे भी लोग हैं वो कहते हैं ना, हम तीनों कैटेगरीज में नहीं आते, लेकिन हम जंपस्टार्ट के साथ चलना चाहते हैं. तो हम लोगों के चैप्टर्स हैं, लोकल भी और ग्लोबली भी. जैसे अगर आप न्यूयॉर्क में हैं, शिकागो में हैं, लंदन में हैं, मेलबर्न में वगैरह कहीं पर भी हैं, जद्दा में हैं, तो आप अपने उस लोकल चैप्टर का हिस्सा बन सकते हैं.
اور وہاں پہ پھر جو چھوٹے چھوٹے ایونٹس ہیں وہ کروا سکتے ہیں, پھر ہمارے لوکل جو چیپٹرز ہیں اس کا حصہ بن سکتے ہیں. اور بہت سی ایسی چیزیں جو ان چیپٹر کا بھی حصہ نہیں ہے, کیسی اس کی لوکیشن میں وہ ورچولی ہماری بہت سی ہیلپ کر سکتے ہیں اس حوالے سے. تو یہ 5-6 ایونیوز ہیں جس کے ذریعے سے آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں. اور اس کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ سمپل میسج کر دیں یا اپنے آپ کو جب اسٹارٹ پہ رجسٹر کر لیں, وہاں سے آپ کے ساتھ رابطہ کر لیا جائے. زبردست. اور میں کمنٹ کرنا چاہوں گا, آپ ماشاءاللہ زبردست قسم کے کام کر رہے ہیں, لیکن یو آر ایکسیسیبل. ہوتا یہ نا پاکستان میں کسی ایک انفلوئنس سے بات کروں, میں کہوں کہ یہ چیز ہم نے ڈسکس کرنی ہے تو وہ بڑے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں. آپ لوگوں سے جب بھی محبت ہے آپ کی بات کی, آپ لوگ تیار ہوتے ہیں, جو بھی کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے آپ سے ڈائریکٹلی آپ پوری گائیڈنس بھی دیتے ہیں. اور جو اوورسیز پاکستانی خاص طور پہ اگر دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے, یہ جو آپ نے چیپٹرز بتائے ہیں بڑی زبردست اپرچونٹی ہے, نہ صرف پاکستان کے لیے کچھ کرنے کے لیے, اگر آپ کے بزنس امبیشنز ہیں, انٹرپرنورشپ, آپ اور زیادہ اس میں آگے آنا چاہتے ہیں, پارٹنرشپ, دیر سو مینی ڈفرنٹ اپرچونٹیز. سو انشاءاللہ وہ یہ سسٹم جاری رکھیں گے. تھینک یو ویری مچ اگین, زبردست مزہ آیا, اور انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے اور آپ کے ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ پاکستان کا جو آپ کا وہ مقصد ہے نا 100 بلین والا, وہاں لے کے پہنچانا, جیسے بھی ہو, بس ہمت نہیں ہارنی. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ پاکستان زندہ باد. ٹیک کیئر. السلام علیکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ.